बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग, और गर्मी से कितने सताए हुए हैं, बस मैं ये जानना चाहती हूँ। ये तो आप ना ही पूछा करें सदफ, आप रोज सुबह की गर्मी का पूछ लेती हैं, हमारे जख्मों पे आप नमक छिड़क देती हैं। गर्मी इतनी है, सूरज आग बरसा रहा है, अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत ना होगा। और अब तो वो जो हवाएं चलती थी ना शाम के टाइम, वो भी गर्म हवाएं हो गई हैं, बड़ी परेशानी। और एसी भी नहीं चला सकते लोग, अब कैसे एसी चलाएं? बिल कौन सारा भरेगा? दिन तो नहीं चला सकते ना, जिस तरह की गर्मी है। और गर्मी से मुझे ये याद आया कि देखें, ये 8 से 12 तक मैं कराची के हवाले से आपको बता दूं कि ये हीट वेव का खदशा जाहिर किया गया था। तो ये ज़रा आपने कुछ दिन हैं जो बड़े एहतियात के साथ आप लोगों ने निकालने भाई हैं। लेकिन फिर वही बात है, यहाँ पे तो हर रोज ही हीट वेव लग रहा है ना, एवरी डे फील्स लाइक अ हीट वेव। तो फिर जब हीट वेव आएगी तो वो क्या होगा, जरा ये मैं जानना चाहूंगा। और ये बड़ी एक तशवीशनाक सूरत हाल है। बट देन अगेन एल नीना एंड ला नीनो जो इफेक्ट्स हैं, उनसे हम मुतासर हो रहा है हमारा मुल्क। और ये पिछले साल से हो रहा है, बल्कि मुल्क क्या पूरी दुनिया ही इस चीज़ से मुतासर हो रही है। और एक और चीज़ प्लस उसके ऊपर ये है कि हमने जो इंटरफेरेंस की हुई अपने माहौल के साथ, अपने मौसम के साथ, उसके भी समरात। अच्छा, दुनिया का आपने जिक्र किया और इंटरफेरेंस का आपने जिक्र किया, तो फिर मुझे याद आ गया अमेरिका। अब जब ये दो चीज़ें हों और अमेरिका का ख्याल ना है तो ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन भाई आप ये देखें, हम यहाँ पर सब ये सोच रहे हैं, लम्हा ब लम्हा रोज़ाना आपको हम ये बता रहे होते हैं कि अब मुज़ाकरात के हवाले से जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक है या मुआहदा जो है अमेरिका ईरान के दरमियान, वो कहाँ तक पहुँचा है। बड़ा स्लोली ग्रेजुअली ये आगे बढ़ रहा है। तो कल हुआ ये कि हेलीकॉप्टर गिरने पर ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका की जानिब से जी फ़ज़ाई कार्रवाई का इंदिया दिया गया। और सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि आबनाए हरमज़ में अमेरिका का जो अपाची हेलीकॉप्टर ईरानियों ने गिराया है। सोचें, ईरानी अब अमेरिका का हेलीकॉप्टर जो है वो गिरा रहे हैं। तो ट्रुथ सोशल पर लिखा, अमेरिकी फ़ौज ने मुझे गुज़िश्ता शब पेश आए वाक़े से आगाह किया, पायलट तो महफूज रहा और ईरानी हमले के बाद अमेरिका का जवाब नागुज़ीर है। अब ये देखें, हम जब स्पॉयलर्स की बात करते हैं तो फिर उसमें आता है एक नाम इसराइल का। अब इसराइल ने यहाँ वहाँ मिसाइल उतर दागे, लेकिन अब लग रहा है कि यहाँ भी कोई कार्रवाई हुई है। अभी तक मुझे ईरान का इस हवाले से ऑफिशियल वर्जन नहीं आया, उन्होंने इसकी तस्दीक की या तरदीद की है। ईरान का वर्जन ये है कि CNN को इंटरव्यू दे रहे थे इब्राहिम अजीजी साहब, उन्होंने कहा कि अफसोदा यूरेनियम और जौहरी मामलात से मुतालिक बात नहीं हो रही। अच्छा, ये उनका वर्जन है इसके ऊपर जो मुज़ाकरात है मुआहदे से मुतालिक। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बागर कालिबाफ का मुसल्लह फ़ौज और अवाम को खिराज तहसीन और कहा कि सलाम हो आप पर, जिन्होंने ईरान को मजबूती बख्शी, दुश्मन को मायूस किया और मुल्क को खूनखार भेड़ियों से बचाया। अमेरिका ये कहता है आफ्टर द रीसेंट अटैक ऑन ईरान, अमेरिका ये कहता है कि ये बड़ा महदूद रद्द अमल था और ये हमने ईरान की जो मिलिट्री बेसिस हैं या जो आर्सनल साइट्स हैं, हमने वहाँ पर अटैक किया, किसी सिविलियन टारगेट को निशाना नहीं बनाया। तो ये तो अमेरिका का वर्जन है। आपको याद होगा पिछले दिनों अमेरिकी कांग्रेस ने करारदाद मंजूर कर ली थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के जो जंगी इख्तियारात हैं वो महदूद कर दिए थे। और वो वोटिंग हुई थी तो मेजॉरिटी ने वोट दिया था कि इनके इख्तियारात, जंगी इख्तियारात महदूद होने चाहिए। तो सबने कहा ये एक बंदोबस्त किया जा रहा है ताकि सेफ एग्जिट डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाए। अब क्या होगा, अब अगर ये अटैक कह रहा है अमेरिका, तो उसके बाद क्या वो जवाबी हमला करेंगे? सेंट कॉम के जारी बयान के मुताबिक सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरान के खिलाफ फ़ज़ाई हमले मुकम्मल कर लिए। हमले गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी हेलीकॉप्टर गिराए जाने के जवाब में किए गए और अमरीका का मिशन ईरान के खिलाफ बिला इश्तियाल, सोचे ज़रा, अमेरिका ये कह रहा है बिला इश्तियाल वो तनासिब रद्द अमल है। इट इज़ अमेरिका एंड इट इज़ इसराइल जो कि हमेशा अनप्रोवोक्ड दूसरों पर अटैक करते हैं। अमरीकी तैयारों ने आबना हरमज़ के करीब ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, ज़मीनी कंट्रोल स्टेशन, रेडार साइट्स को निशाना बनाया। खित्ते में अमरीकी अफवाज चौकस हैं, बिला जवाज़ ईरानी जहरियत की दिफा के लिए मौजूद है। पूरी दुनिया का जितना नुकसान हुआ इस ईरान अमेरिका जंग में, अब दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि भाई ये जंग दोबारा से शुरू हो, ये सीज़ फायर कहीं ना कहीं ख़त्म हो। हर शख्स, हर दुनिया में मौजूद हर मुल्क का हर शहरी ये चाहता है कि प्लीज़ ये सीज़ फायर तवीलुल मुद्दती अमन की शक्ल इख्तियार कर जाए। और साथ ही साथ अब ये जो रिसेंट स्कर्मिशेस हो रहे हैं ईरान और अमेरिका के बीच में, इसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी आ रहा है। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान 3 माह से जारी जंग ने मशरिक़ वस्ता को शदीद नुकसान पहुँचाया है। और चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान जो हैं लिन जियान, वो ये कहते हैं कि ताकत का इस्तेमाल किसी मसले का हल नहीं है। फौजी कार्रवाइयाँ सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बनाती हैं और ईरान अमेरिका मुज़ाकरात
नाजुक मोड़ पर किसी को भी दोबारा जंग नहीं छेड़नी चाहिए. तो नाजुक मोड़ पर ये मुज़ाकरात जो हैं ये आ गए हैं, बिकॉज देखें जितना टाइम बाय करेंगे, टाइम बाय में ये भी होता है कि वायलेशंस होती रहती हैं, मामला एस्केलेशन की तरफ जाने का ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है. बात कर लेते हैं साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मामला जा किस तरह रहा है. डॉक्टर जमील, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग. सबसे पहले तो बताइएगा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी गुस्से में नजर आए. ज़ाहिर है अमरीका का अपाची हेलीकॉप्टर वो कहते हैं जी ईरानियों ने गिराया है, जवाब नागुज़ीर है. ये मामला आप किस तरफ जाते देख रहे हैं? जी, मधु करने पर मशहूर और सुबह बखैर. ये मामला हल होते हुए नजर आ रहा है और उसके असबाब मैं बता देता हूँ. हालांकि देखें, ये जितनी तलखी तोशी आई है पिछले तकरीबन कोई 24 घंटे से थोड़े से ज़्यादा टाइम में, उसके असबाब हैं. वो असबाब आपने अपने बयानिए में काफ़ी बेहतर तरीके से बयान कर दिया और मैं उसे अपने अंदाज में बस अगले चंद सेकंड में बयान कर देता हूँ. अपाची हेलीकॉप्टर पेट्रोलिंग पर था और वो ओमानी वाटर फोर्स के बकौल अमेरिकन के उधर से वो अपनी नॉर्मल पेट्रोलिंग कर रहा था. लेकिन फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं, ईरान के, कहते हैं कि ये ओमानी ईरानी मुश्तरका वाटर टेरिटरी है जिसमें कि वो था और हमने ये नहीं गिराया है. लेकिन जंगी खित्ते में, जंगी हालात में ऐसा हो सकता है. फिर एक्सपर्ट्स ने बयान दिया अमेरिका के कि हम तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं लेकिन ये ड्रोन इसको आके लगा है. तो वार जोन में ड्रोन्स का फायर करना एक जगह से दूसरी जगह और हादसाती तौर पर भी उसको हिट हो जाना, वरना ईरान उसको कबूल कर लेता, ईरान ने उसको कबूल नहीं किया अभी तक. और आपकी बात जो आप बयानिए में बयान कर रही थी स्पॉइलर, तो स्पॉइलर का भी इसमें हो सकता है कोई मामला. लेकिन अभी बहरहाल इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और ईरान ने कह दिया कि हमारी मिलिट्री ने पिछले 24 घंटे यहाँ कुछ नहीं किया है. तो इसके तहत क्या हुआ कि अमेरिका ने उसका रिस्पॉन्स दिया. अमेरिका को देना पड़ा, जो कि डोनाल्ड ट्रंप कह भी रहे थे. एक इतनी बड़ी ताकत के तकरीबन 996 बिलियन डॉलर जिसका बजट हो और उसके सामने एक मुल्क जिसकी सिर्फ 23 बिलियन बजट हो और उसका और उसके साजो सामान का कोई मुकाबला नहीं, और उसने ना को चने चबवा दिए. 100 से ज्यादा दिन जंग में पैरों पर खड़ा रहा और अब ऐसी नौबत आ गई है कि वो उसे ईरान को कोई जल्दी नहीं है, अमेरिका को जल्दी है. और अमेरिका को जल्दी इसलिए है कि अमेरिका अब देख रहा है कि इसकी तपिश कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है इस जंग की अमेरिका में. और उनके लोगों के लिए महंगाई की तो हम बहुत दफा जिक्र कर चुके हैं, लेकिन जूं मिड टर्म इलेक्शन करीब आ रहा है तो उसकी तपिश रिपब्लिकन के लिए बढ़ती जा रही है. रिपब्लिकन को बहुत ज्यादा खदशा और खतरा महसूस होता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या किया इन्होंने, अमेरिका ने कहा हमने रिस्पॉन्स दे दिया, अब बस ठीक है, हमने जो हुआ था उसको कर दिया. और इससे पहले 24 घंटे पहले जब ईरान के साथ जब इजराइल ने ये हमला किया था और ईरान ने उसका जवाब दिया, उसमें काफी नुकसान हुआ इजराइल का. लेकिन इजराइल ने भी कहा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, प्लीज आप कंप्लीट कर लें. जी, मैं कह रहा हूँ कि इजराइल ने भी कह दिया. तो इससे मैं नतीजा ये अक्स करके बताना चाहता हूँ कि इससे महसूस यही होता है कि डोनाल्ड ट्रंप यकीनन चाहते हैं कि इसको डील हो जाए. और बल्कि उन्होंने अभी भी बयान दिया कि कहते हैं कि जी ये अगले चंद दिन तो बहुत अरसे से कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं अब तो टाइम भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगले 3-4 दिन में हो जाना चाहिए. और ये उसकी मजबूरात ट्रंप चाह रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया अब यही चाह रही है. दुनिया में बहुत से ममालिक अब यही चाह रहे हैं कि अब ये मुआहिदा हो जाए और तवील मुद्दती अमन का हम हुसूल कर लें. बट हैविंग सेड दैट, जमील साहब, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को बातें सुना रहे हैं, खरी खरी सुनाते हैं, उनको डांट पिलाते हैं, उनको ये कहते हैं कि अगर मैं ना होता तो तुम जेल में होते. दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ये बड़ा एक फ्रेजाइल सीज फायर है. ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का पॉपुलैरिटी ग्राफ भी गिरा है, उनको अपने अमेरिका में आप बता रहे हैं इन्फ्लेशन एंड ऑल, वो सब अपनी जगह चीज़ें हैं. बट इस फ्रेजाइल सीज फायर को मजीद इस तरह के हमले करके और कितना फ्रेजाइल बनाया जा रहा है, ये तो बात फिर दोबारा से खुदा न खास्ता आपको लगता है किसी एस्केलेशन की तरफ चली जाएगी या फिर हम तवील मुद्दती पायदार अचीव कर लेंगे? देखिए, वॉर थिएटर जहां भी हो, जंगी हालात जहां भी हो, वहां एस्केलेट किसी वक्त भी हो सकता है, हादसाती तौर पर भी हो सकता है और मिसकैलकुलेशन के तौर पर भी हो सकता है. इस वक्त तक दोनों फरीक, ईरान भी और अमेरिका भी, बड़े कैलकुलेटेड वे में बता रहे हैं कि आपने हमला किया, हमने जवाब दिया. दोनों की अपने अपने कौम को जवाब देने के लिए
بتانے کے لیے کہ ہم اپنی مضبوطی پر قائم ہیں ابھی، ان کو کچھ تو کرنا ہے. اور امریکہ کو تو خاص طور پر مجبوری تھی کہ ان کا ایک اتنا بڑا امیج جو ہے، دنیا کی سب سے بڑی عسکری قوت جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ ساز و سامان، اور اس کا ہیلی کاپٹر ایک چھوٹا ایک مڈل پاور کنٹری ایران جیسا وہ گرا جائے اور وہ خاموش کر کے بیٹھا رہے، تو ظاہر ہے اس کے لیے امیج کا بھی مسئلہ ہے. تو اس نے کر لیا اور فوراً اس کے بعد بیان دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سوال کے جواب میں کہ وار تھیٹر جہاں ہوتا ہے وہاں حادثات ہوتے ہیں، وہاں مس کیلکولیشن ہوتی ہے، اور مس کیلکولیشن ایسکیلیشن کی طرف لے کے جا سکتی ہے. بٹ جمیل صاحب یہ بتائیں نا، آپ ٹیکنیکلی کتنا یہ کہیں گے کہ جی ہمارا جی جہاز گر گیا یا ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے ہو گیا، موسم یا ویدر کا ایشو ہو گیا یا فلاں چیز ہو گئی، ظاہر ہے وہ کوئی نہ کوئی، لیکن کون ہے؟ اسرائیل اتنا پاورفل ہے کہ وہ اسپوائلر کا رول پلے کر رہا ہے اور کوئی پن پوائنٹ کرنے والا نہیں ہے کہ بھئی یہ اب تو بڑا آسان ہے انٹیلیجنس کو گیدر کرنا، معلوم پتہ لگانا کہ کہاں سے کون سا میزائل گیا، کہاں سے کون سا جہاز اڑا. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی بالکل صحیح آپ نے کہا کہ اس وقت الیکٹرانک سگنیچرز بہت جامع قسم کے سامنے آ جاتے ہیں، اس لیے یہ کہنا کہ حادثاتی طور پر ہو گیا وہ ذرا مشکل ہوگا. حادثاتی طور پر فائر ہو گیا یہ کہا جا سکتا ہے، جس طرح کہ ایران کی طرف سے اندیا دیا جا رہا ہے تو وہ الیکٹرانک سگنیچر سے پتہ پڑ جاتا ہے، ڈرون کا رخ پتہ ہوتا ہے، میزائل کا رخ پتہ ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں ٹیکنیکلی آپ صحیح کہہ رہی ہیں وہ اندازہ ہو جاتا ہے. لیکن اصل تو حقیقت یہ ہے کہ اس کے اسباب کیونکہ ایران نہیں مان رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے وہ ایک امریکہ کے لیے پلس پوائنٹ ہے کہ اگر غلطی سے بھی ہوا ہے ہم نے بدلہ لے لیا بس، اور پھر دوبارہ بات شروع، ڈیل کا معاملہ شروع. آپ نے جو ہمیشہ ذکر کرتے رہے ہیں، اسرائیل تو اس پورے خطے میں ایک ناسور ہے اور ایک اسپوائلر کا کام تو کرے گا. ابھی آپ اندازہ کریں کہ جو خبر نکلی ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ اور اس میں نیتن یاہو میں تلخ کلامی ہوئی ہے، اس میں نیتن یاہو تیار بیٹھا تھا کہ 50 سے زیادہ قریب جہاز لے کے کہ ایران پر اکیلے اسرائیل کی طرف سے حملہ کر دے. اس کو پتا تھا کہ جب حملہ ہو جائے گا اور ایران مصیبت میں ہوگا تو امریکہ مجبوراً آئے گا. امریکہ میں لابی بڑی مضبوط ہے، بہت دفعہ اس کا ذکر ہوا ہے. آج کل جو وہاں سرے گرم ہیں لابی کے لیے، زیپسٹن نامی ایک شخصیت ہے، صہیونیت کے اس وقت پیروکار ہیں سب سے بڑے، جو کہ وائٹ ہاؤس کے ارد گرد، پینٹاگون کے ارد گرد اور امریکہ میں پنجے گاڑ کے کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے مرضی کے مطابق معاملات چلیں. اور وہ اسی لیے اب اسرائیل میں یہ تاثر ڈونلڈ ٹرمپ دے رہے ہیں کہ جو ان کا میگا سپورٹ بیس ہے، بتانا چاہ رہے ہیں کہ I'm calling the shot, not نیتن یاہو. ان کو کہنا پڑ رہا ہے اب، حالانکہ ان کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اور انہوں نے اسی لیے نیتن یاہو سے تلخ کلامی کر کے. تو یہاں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پہلی مرتبہ باقی ایکسپرٹس بھی کہہ رہے ہیں امریکن کہ اسرائیلی لابی پر بھی امریکہ میں پریشر پڑ رہا ہے. یہی وجوہات جس کی وجہ سے ہم نے آپ کو بتایا کہ پوری دنیا ایک تو مصیبت میں پڑ گئی ہے معاشی لحاظ سے، جو سپلائی ڈسرپشن میں قحط آگے پڑ جائے گا. اگر اگلے 2-3 مہینے جنگ آگے چلی گئی، قحط اس لیے پڑ جائے گا کہ خوراک نہیں ملے گی، کھاد ان کو نہیں ملے گی ٹائم پر، تو وہ بہت ساری چیزیں اور اس کی کمی شارٹیج ہو جائے گی. باقی جو نقصان ہو رہا ہے معاشی طور پر وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے یہ ڈیل اسی لیے نزدیک نظر آتی ہے، اور پاکستان کا بھی اس میں بہت بڑا عمل دخل ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کا اہم رول ہے اور پاکستان بڑی کوششیں بھی کر رہا ہے جس کو سراہا بھی جا رہا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمیل ہمارے ساتھ تھے، ساری صورت پہ بات کر رہے تھے. بھائی اس کا حل نکلنا چاہیے، ورنہ یہ جو اسپوائلر اسرائیل ہے نا، یہ بہت کچھ گیم کو خراب کر سکتا ہے. تو ساری جو متعلقہ کنٹریز ہیں ان کو اس بارے میں ذرا زیادہ خیال رکھنا ہوگا. موونگ فارورڈ جناب، ذرا اپنے ملک کی بات کر لیتے ہیں اور آپ کو ایک اپڈیٹ دیتے ہیں جو کہ ایک ریسنٹ پیش رفت ہے اور ایک رپورٹ ہے. وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں کالعدم ایکشن کمیٹی اور بھارتی خفیہ ایجنسی را کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا ہے. سیکیورٹی ادارے نے مظفر آباد میں کارروائی کرتے ہوئے را سے منسلک 5 افراد گرفتار کیے. 5 افراد. اچھا، اس کے بعد ملزمان سے لیپ ٹاپ، موبائل فونز اور ساتھ ہی ساتھ دیگر مواصلاتی آلات برآمد ہوئے. ملزمان کی نشاندہی پر اسلحے کا بڑا ذخیرہ قبضے میں لیا گیا. مبینہ حملے سے متعلق مواد اور حساس تنصیبات کے نقشے بھی ان کے پاس موجود تھے، ان کی ڈیوائسز کے اندر. فتنہ الخوارج بھارت اور کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کا گٹھ جوڑ سامنے آیا اور افغانستان میں فتنہ الخوارج
اور را کے لیے سرگرم خارجی شہزاد کے کالعدم ایکشن کمیٹی سے روابط بھی سامنے آئے ہیں۔ تو اس حوالے سے کیا باقاعدہ طور پر یہ ویڈیو ہے، آڈیو ہے، ذرا آپ کو دکھاتے ہیں۔ ابھی تو لوگ، میں غازی شہزاد آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، جو حکومت نے 9 جون کی کال تھی اور انہوں نے 4 دن پہلے ہی لوگوں کے اوپر گولیاں مارنا شروع کی، ابھی تو لوگ احتجاج کے لیے، پروٹیسٹ کے لیے نکلے نہیں تھے۔ آپ کہتے ہیں حقوق کی آڑ میں انہوں نے کیا کرنا تھا بھائی؟ آپ سے آزادی لینی تھی تو آزادی ان کا بنیادی ہے، وہ بھی دو۔ کوئی مخلوق آسمان تھوں یا دائیں بائیں تھوں تو اسے کی اچھی آزادی نہیں دینی۔ کنفیڈنس پیدا کرو کہ آسے ہیں کھڑا ہونا، آسے ہیں سیاست چھیننی اور آسے سیاست اپنے اندر آنی، آسے ہیں عسکریت بھی چھیننی۔ الیکشن تو پہلے کچھ چیزاں بہت اچھی طرح ذہن نشین کرنی ہیں۔ الیکشن نہیں ہونے دینے آسے اے تسے ڈرا لے، اے تسے کی پریشرائز کرنے۔ عسکریت میں آدھے کہ آزاد کشمیر نے اپنی جڑی فورس تھی اس کی بحال کرنا۔ اچھا، محکمہ داخلہ آزاد کشمیر نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے 4 مطلوب افراد ہیں شوکت نواز میر اور خواجہ مہران ارشد کے خلاف بغاوت اور ریاست مخالف سرگرمیوں کے الزامات پر باضابطہ قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ گرفتاری پر 1 کروڑ روپے انعام بھی رکھا گیا ہے۔ ساتھ آپ کو بتائیں کہ گورنمنٹ ریاکشن بھی آیا ہے اس بات پہ۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کالعدم ایکشن کمیٹی پر تشدد پر بضد ہے اور وزیر اعظم آزاد کشمیر پر بھی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر اپنے بیان کی وضاحت وہ خود ہی کر سکتے ہیں، کسی کو بھی پرتشدد احتجاج کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے مزید یہ بھی کہا کہ مہاجرین کی سیٹوں پر سپریم کورٹ کو ایڈوائزری بھیج کر بھی رائے لی گئی۔ لانگ مارچ کی کال کے بعد انہوں نے ہمارے فورسز کے جوانوں کو شہید کیا۔ تو یہ گورنمنٹ ریاکشن ہے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی خود مذاکرات کی ٹیبل سے گئی ہے۔ یہ بڑا ان کے جانب سے امپورٹنٹ بات بتائی کہ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنا قانون سے ماورا ریاست مخالف ایجنڈا تشدد اور مسلح جھتوں کے ذریعے نافذ کرنا چاہتا ہے تو ریاست پوری قوت کے ساتھ قانون نافذ کرے گی۔ خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ ریاست کشمیری عوام کو اپنے رائے کا آزادانہ استعمال کا موقع دے گی اور انتخابات قریب ہیں۔ اختلافی مسائل عوام کی عدالت میں لے جانا جمہوری سوچ ہے۔ جو لوگ عوامی رائے کی بجائے قتل و غارت کے ذریعے اپنی رائے مسلط کرنا چاہتے ہیں تو ان کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ یہ ان کی جانب سے اس حوالے سے بیان سامنے آیا ہے۔ چلیں جی، تو پھر بات بھی کر لیں گے اسی حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود بھی ہوں گے ہمارے گیسٹ، بٹ خواجہ آصف نے یہ کہا کہ جناب آپ یہ بتا دیں کہ ریاست کشمیر عوام کو اپنی رائے کا آزادانہ استعمال کا موقع دے گی، انتخابات قریب ہیں اور اختلافی مسائل عوام کی عدالت میں لے جانا جمہوری سوچ ہے۔ اب ملک مخالف پروپیگنڈا اور جو ریاست مخالف انتشار پسند ٹولے ہیں ان کو بے نقاب کرنے کے لیے ایک اعلیٰ وہ کہتا ہوں کہ کاوش ہے، جو کہ گٹھ جوڑ جو تھا فتنہ الخوارج۔ اچھا، فتنہ الخوارج نے آپ یہ دیکھیں صدف کہ کوئی کسر نہیں چھوڑی بھارت کی پراکسی کا کردار ادا کرنے کے اندر، اور بھارت جو کہ پاکستان کا ہمارا ازلی دشمن ہے، بھارت کو جو شکست ہوئی مارکہ حق میں بنیاد و مرصوص میں، اس کے بعد بھارت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ بھارت کو سمجھ آ گئی کہ پاکستان کو نہ ہم فضائی، نہ زمینی، نہ ہی بحری راستوں پہ ہم پاکستان کو شکست دے سکتے ہیں، تو پراکسی سے ہی کر سکتے ہیں۔ سائم، اتنی ہزیمت کے بعد، اتنی بڑی شکست کے بعد اب وہ سامنے آ کر تو بات نہیں کر سکتے، سامنے آ کر تو اٹیک کرنے کی ان میں ہمت نہیں ہے۔ لیکن یہ والے جو ہم دیکھ رہے ہیں بھارت کی جانب سے پورا ایک نیکسس بنا کے، گٹھ جوڑ بنا کے، ایسے فیکشنز کو اپنے اندر ملا کر ان کو ہر طرح کی فیسلٹیز پرووائڈ کر کے، ان کو ہر طرح سے پیسہ فراہم کر کے، فنڈز فراہم کرنے کے بعد اپنے مطلوبہ جو مقاصد ہیں، جو مذموم مقاصد ہیں، انہیں پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس سے ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں مل کر عوام کے ساتھ جی ناکام بنا رہے ہیں۔ اب اس حوالے سے ہم مزید بھی صورتحال پر بات کریں گے اور جانیں گے کہ بھائی اب یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے، کیا کیا جانا چاہیے۔ یہاں پر ایک وقت ایک بریک کا ہم حاضر ہوں گے، بریک کے بعد اسٹے دے ود اس۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ اور کوکین ڈیلر پنکی کی بات کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ جو کیس چل رہا ہے اس حوالے سے کچھ اپڈیٹس بھی آتی ہیں، اس کا فالو اپ ہے یہ۔ اچھا، انمول عرف پنکی کے خلاف قتل کے مقدمے کی سماعت کے دوران پولیس کی ایک نئی غفلت سامنے آئی ہے۔ مقدمہ درج کرنے میں پولیس کی سست روی کے باعث مدعی کو 1 ماہ انتظار کرنا پڑا۔ مدعی نے اپنا بیان قلم بند کروا دیا۔ پولیس ابتدائی طور پر انمول پنکی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وائی ناٹ؟
اور یہ جو انمول پنکی کیس میں ہر روز ایک نیا انکشاف ہوتا ہے اور ہوش ربا انکشاف ہوتا ہے کہ مطلب دماغ پروسیس بھی نہیں کر پاتا، ایسی سی چیزیں نکل کے سامنے آ رہی ہیں. مقتول کے ٹراؤزر کی جیب سے برآمد ہونے والی ڈبیا پر انمول عرف میڈم پنکی ڈان کا نام درج تھا. ٹھیک ہے جی. برطرف سی ٹی ڈی اہلکاروں سے ملزمہ سے قریبی روابط کی تصدیق ہوئی ہے کہ ان کی سی ٹی ڈی اہلکاروں کے قریبی روابط تھے پنکی کے ساتھ. دونوں اہلکاروں نے ملزمہ کو کاغذی کارروائی میں مفرور قرار دیا. ایک برطرف اہلکار نے واٹس ایپ کے ذریعے ملزمہ سے منشیات بھی لی. چالان میں تاخیر پر سندھ حکومت نے ایس پی انویسٹیگیشن فتح محمد کو ذمہ داری سے ہٹا دیا. آپ سوچیں سی ٹی ڈی اہلکار بھی کوکین کر رہے ہیں پنکی سے لے کے. اب کیا بتائیں، اب سوچیں مقدمے کے دوران یہ تمام تر چیزیں سامنے آ رہی ہیں. فاروق سمیع ہمارے نمائندے ساتھ ہیں، اب نہ جانے وہ ہمیں کیا کیا مزید اس حوالے سے انکشاف بتائیں گے. فاروق تھینک یو سو مچ. اب پولیس مقدمہ درج کرنے میں ایک تو اسے ایک ماہ لگے، اس کی وجوہات کیا ہیں کچھ تو ہم نے بتا دی ہیں. یہ جو کوتاہی ہوئی ہے اسے کیا کہیں، تو کرمنل نیگلیجنس کہا جا سکتا ہے اسے. کیا مزید آپ کے پاس ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیے صدف، کرمنل نیگلیجنس ہی کہیں گے اس کو، اور جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں. جو انمول عرف پنکی ہیں کوئی ایسی ملزمہ نہیں تھی جن کے اوپر یہ پہلی دفعہ مقدمہ ہوا تھا کہ بغدادی والا، جس کو جو 1 مہینے تاخیر سے ہوا درج مقدمہ. اس سے پہلے وہ کئی مقدمات میں مفرور تھی، اور جو مدعی مقدمہ ہیں اس کیس کے، جنہوں نے پاکستانی شہری ہونے کے ناطے ایک ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے ان پہ مقدمہ درج کرایا. کل ان کا تھا مدعی مقدمہ کا 164 کا بیان، جو کہ بہت اہمیت رکھتا ہے. تو اس بیان کے اندر جو ان سے استفسار کیا گیا کہ آخر آپ نے جب یہ سب کچھ دیکھ لیا تھا تو آپ نے فوری طور پہ مقدمہ درج کیوں نہیں کرایا. تو انہوں نے یہ حیرت انگیز انکشاف کیا کہ وہ تو جو ہے تھانوں کے چکر پہ چکر لگاتے رہے، تاہم ان کو جو ہے وہ پولیس مقدمہ درج کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور پولیس کو انہوں نے بڑی کوششوں کے بعد یہ مقدمہ درج کرایا ہے. اور انہوں نے پھر یہ پوری ڈیٹیل بتائی کہ وہ شیر شاہ کے علاقے سے گزر رہے تھے، وہاں پہ انہوں نے ایک شہری کی لاش دیکھی. جب وہ اس کے پاس گئے تو ان کو وہاں پہ اس کو تھانے منتقل کیا جا رہا تھا. پھر ٹراؤزر کی جیب سے ان کا انمول اور پنکی کا جو ہے وہ ڈبیا برآمد ہوئی، اور جب انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر مقدمہ درج کیا جائے تو وہ مقدمہ درج کرنے میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کو بڑی جو ہے اس حوالے سے کوششیں کرنی پڑیں، جس کے بعد یہ مقدمہ درج ہوا. اور اب انہوں نے یہ مقدمہ بیان قلم بند کرا دیا ہے، جو کہ اس کارروائی کا حصہ ہو گیا ہے. اس سے قبل آپ نے جو باتیں کی، جو میں نے سنی سی ٹی ڈی اہلکاروں کے حوالے سے، تو بالکل ایسا ہی ہے. لیکن دیکھنے میں جو صدف آ رہا ہے، جو کہ چیزیں ہونی چاہیے کہ ان تمام کیسز میں جہاں پر یہ اہلکار ملوث پائے جاتے ہیں ان کی گرفتاری عمل میں لانی چاہیے، میڈیا کے ذریعے عوام کو بتانا چاہیے، اور ان کو ایک ایگزامپل کے طور پہ سیٹ کرنا چاہیے کہ بھائی یہ لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف گئے ہیں، یا انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، تو ہم نے ان کے خلاف گرفتاری بھی عمل میں لائے ہیں، ہم ان کو پکڑا بھی ہے ہم نے، اور ہم ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچائیں گے. تاہم ایسا دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے. ابھی بھی سی ٹی ڈی اہلکاروں کی انویسٹیگیشن کے بارے میں تو ہم 100 باتیں سن رہے ہیں، تاہم وہ جو گرفتاری عمل میں لانی چاہیے، جو عدالت سے ریمانڈ لے کے ان کو بھی شامل تفتیش کرنا چاہیے کہ آخر وہ کیا کیا سہولت کاری وہ بھی سر انجام دے رہے تھے. پولیس ابھی اپنی انویسٹیگیشن ضرور کر رہی ہے. آج ہم نے ایک خبر دی ہے کہ جس کے اندر ہم نے بتایا ہے آپ کو کہ 7 سے زائد جو مزید مفرور جو ہیں ملزمان ہیں، جن کو انہوں نے کہا ہے کہ ملزمان مفرور ہیں اور ہم ان کو گرفتار کرنا ہے. پولیس نے ایک رپورٹ جمع کرائی ہے عدالت کے اندر. انمول عرف پنکی کے خلاف منشیات کا مقدمہ جو تھا، اس میں پنکی کے مزید 7 جو قریبی ساتھی تھے ان کے نام سامنے آئے، جن میں 2 خواتین بھی شامل تھیں. اب پولیس نے انمول عرف پنکی کے 7 سہولت کاروں کو مفرور قرار دے دیا. پولیس نے نئی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی اور پولیس رپورٹ کی کاپی ARY نیوز نے حاصل کر لی ہے. ملزمہ انمول عرف پنکی کو 12 مئی کو گرفتار کیا گیا تھا اس رپورٹ کے مطابق، اور ملزمہ کی گرفتاری کے بعد اس کے 3 سہولت کاروں کو بھی گرفتار کیا گیا تھا. گرفتار سہولت کاروں میں ذیشان، سہیل اور سمیر شامل ہیں. رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ ملزمہ انمول عرف پنکی کے 7 قریبی ساتھی مفرور ہیں، اور رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ مفرور ملزمان میں فیاض، عاقب، حمزہ، اعزاز، زید اور 2 خواتین صابرہ اور آئینہ شامل ہیں، اور مفرور ملزمان کی گرفتاری عمل میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی فاروق سمیع.
جی بالکل ایسے ہی ہے. آج ان میں سے اب جو لوگ ہیں انہوں نے اس حوالے سے رجوع کرنا شروع کر دیا. جو گرفتار لوگ ہیں انہوں نے درخواست ضمانت لگانا شروع کر دی ہے. میرے پیچھے جو آپ ڈی جے کی کورٹ دیکھ رہے ہیں یہ ساؤتھ کی کورٹ ہے. یہاں پر آج ان کی ایک درخواست ضمانت لگی تھی جس پر کل تک فیصلہ مؤخر ہوا ہے. اور یہ جو انویسٹیگیشن ہے وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے پولیس نئے نام تو اضافہ کر رہی ہے, تاہم پولیس کے ان ناموں کے اضافے کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی خامیاں ہیں, بہت سی جو فلاز ہیں جو ہم تفتیشی افسروں کی جانب سے جمع کرائی جانے والی رپورٹس کے اندر دیکھ رہے ہیں. ایک ایسی بھی رپورٹ جمع کرائی گئی ہے جس کے اندر ایک ملزم کو گرفتار دکھایا گیا ہے, تاہم وہ ملزم گرفتار نہیں ہے بلکہ وہ بری ہو چکا ہے. تو یہ بہت سارے فلاز ہیں جو کہ ہم تفتیش کے اندر دیکھ رہے ہیں. یہاں پر ایک چیز سمجھنا چاہتا ہوں کہ پولیس جو پنکی کے سہولت کاروں کو, قریبی سہولت کاروں کو مفرور قرار دیے جا رہی ہے, یہ کس بنیاد پر, کس وجہ سے مفرور ہے؟ پنکی کا نیٹ ورک تو ابھی بھی چل رہا ہے. AIBI نیوز نے یہ خبر بریک کی تھی کچھ روز پہلے کہ پنکی کا نیٹ ورک جوں کا توں چل رہا ہے, ابھی بھی کوکین سپلائی ہو رہی ہے. پنکی تو جانشین بھی مقرر کر کے گئی ہوئی ہے, تو نیٹ ورک تو چلے جا رہا ہے اور جو سہولت کار ہے وہ پولیس کے مطابق مفرور ہے. کتنا مشکل ہے ان کو پکڑنا, اور یہ مفرور کیسے فرار ہو گئے؟ دیکھیے یہ جو مفرور ہیں یہ مختلف مقدمات میں پولیس نے پکڑے تھے جو بعد میں ضمانت پہ ہوئے, اور اس کے بعد وہ وہاں سے فرار, ضمانت لینے کے بعد پھر وہ دوبارہ نہ انہوں نے عدالتوں کا رخ کیا اور نہ ہی وہ آئے. اور دوسری جو انویسٹیگیشن انمول عرف پنکیز کے ساتھ کی گئی ہے اس میں اس نے کچھ نام بتائے ہیں, ان لوگوں کو بھی شامل کیا گیا ہے. اسی طرح سہیل الرحمان اور ذیشان الرحمان کو جو گرفتار کیا گیا ہے, جن کی درخواست ضمانت آج لگی ہوئی تھی, ان کو بھی, ان سے بھی جو کچھ نام برآمد ہوئے ہیں ان کو بھی پولیس نے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی اور وہ گرفتار نہیں ہوئے ہیں. تو پھر ان کو پولیس رپورٹ کے اندر مفرور قرار دیا گیا ہے اور یہ عدالت کو یہ بتایا گیا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان ملزمان کو گرفتار کیا جائے, اور اس حوالے سے ان ملزمان کو جو پولیس کی طلبی کا نوٹس ہوتا ہے وہ پولیس کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے, تاہم وہ پیش نہیں ہوئے تو اس کے بعد ان کو مفرور کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے. پولیس کی یہاں پہ مسلسل جو ہے چیزوں میں جو ہے ہم تاخیر بھی دیکھ رہے ہیں. جو چالان آ جانا چاہیے تھا 14 روز کے اندر, جو چیزیں جمع ہو جانی چاہیے تھی وہ ابھی تک جمع نہیں ہوئی ہیں, جو التوا کا شکار ہیں, جس پہ ہم نے مختلف عدالتوں کے اندر جو ہے پولیس کے پر بھرمی کا اظہار بھی دیکھا معزز عدالتوں کا, کہ انہوں نے کہا کہ ابھی تک آپ نے چالان کیوں نہیں جمع کرایا ہے. اس وقت مجموعی طور پر سٹی کورٹ کراچی میں 21 سے زائد مقدمات ہیں جو کہ یہاں پر سماعت ہو رہے ہیں, جن میں ساؤتھ کی عدالتوں میں ہیں, ایسٹ کی عدالتوں میں ہیں اور سینٹرل کی عدالتوں میں ہیں. جی ٹھیک ہے فاروق سمیع, بہت شکریہ, آپ ہمیں ساری صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. بھائی آپ یہ دیکھیں, ہمیں تو یاد ہے وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار صاحب نے کہا تھا کہ یہ کیس منطقی انجام تک انشاءاللہ ضرور جائے گا, لیکن یہاں پہ along the process ہم دیکھ رہے ہیں اتنے سارے لوپ ہولز نظر آ رہے ہیں. دیکھیں جب ناقص انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن ہوگی نا تو پھر معاملہ پھر یہیں پر آ جاتا ہے جی, عدم شواہد کی بنا پر ملزم جو ہے وہ بری ہو گیا. اور پولیس کی نے جو گرفتار کیا ہے وہ ایک ڈرگ لارڈ کو گرفتار کیا ہے. پنکی جو تھی وہ کارٹل کی لارڈ تھی, وہ کارٹل رن کرتی تھی, ٹھیک ہے. پولیس نے کوئی سہولت کار, کوئی ڈیلیوری بوائے, کوئی اس طرح کا کوئی شخص, کوئی سپلائر نہیں گرفتار کیا. کتنا مشکل ہے اب باقی پورے اس کے نیٹ ورک کو ڈی بنک کرنا, یہ مطلب حیرانی کی بات ہے. پھر ظاہر سی بات ہے جب سی ٹی ڈی اہلکار ملوث اس کا جو جیل سے اس کا سارا جو کام ہے وہ چل رہا ہے, ابھی بھی وہ جو میڈم پنکی کے نام سے جو کوکین ہے وہ برآمد بھی ہو رہی ہیں. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں, اس اسٹوری کو ہم اس کا فالو اپ رکھیں گے, آپ کو مزید بتائیں گے. راولپنڈی سے ایک بڑی افسوسناک خبر ہے, اور اس طرح کا واقعہ ابھی ہم نے کوئٹہ میں دیکھا تھا. اب راولپنڈی کا علاقہ ہے گوجر خان, وہاں پر بیوی نے شوہر پر تیزاب پھینک دیا. اب زخمی شخص کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال گوجر خان منتقل کیا گیا ہے, اور پولیس اس سارے حوالے سے جو ڈیٹیل بتا رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ متاثرہ شخص کامران حسین UC دفتر سے باہر نکلا تو اہلیہ نے تیزاب پھینک دیا. تیزاب پڑنے کے باعث کامران حسین شدید زخمی ہوا اور پھر اس کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے. جو خاتون ہے یعنی جو اہلیہ ہیں اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے. متاثرہ شخص بیوی کو طلاق دینے یونین کونسل کے دفتر آیا تھا. اب یہ جو تیزاب گردی کے واقعات ہو رہے ہیں, اس میں میرا تو بنیادی کور مطالبہ انتظامیہ سے, اور سوال یہی ہے کہ ایسڈ کی سیل پرچیز کیوں ہو رہی ہے اس ملک میں ابھی تک, جبکہ اس پہ بین ہے. کیوں نہیں اسکروٹنائز کیا جا رہا کہ ایسڈ کھلے عام مل رہا ہے, جس کا دل کر رہا ہے وہ جا کے ایسڈ خرید رہا ہے اور ایک دوسرے پہ ڈالے جا رہے ہیں. یہ کس طرف بڑھ رہے ہیں ہم ایز اے معاشرہ, یہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے نا, بٹ ایسڈ کی سیل پرچیز ابھی تک کیوں ہو رہی ہے؟ لیکن واٹ از دا مائنڈ سیٹ. سائم میں نے ایک چیز یہ دیکھی ہے, اس طرح کے واقعات جب وہ ہونے لگتے ہیں تو یہ مائنڈ سیٹ کی بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ اتنی ایکسٹریم وائلنس پر لوگ کیوں جا رہے ہیں, کیوں ان چیزوں کو وہ آپٹ کر رہے ہیں. ہم اس چیز کے حوالے سے ضرور آگے بات کرنا چاہیں گے کہ بھائی ہو جاتے ہیں معاملات ایسے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقاعدہ کسی کی جان کو, کسی کے مال کو اس طریقے سے نقصان پہنچایا جائے. اور جو ایسڈ برن آپ نے دیکھے نا کیسز,
کیا ان کی ٹرامیٹک لائف ہوتی ہے, آگے وہ ان کی جو پوری جرنی ہوتی ہے, پوری زندگی ان کی چینج ہو جاتی ہے. پوری نسل آپ سمجھیں کہ آپ خراب کریں, کسی کی برباد کریں, زندگی کے ساتھ کسی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. لیکن دین اگین کور مطالبہ یہی ہے کہ پلیز ایسڈ کی سیل پرچیز کو سکروٹنائز کیا جائے. جو سپلائرز بیچ رہے ہیں, جہاں پر بک رہا ہے ایسڈ, ان کو ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے اور ان کو گرفتاریاں کی جائیں. نہیں ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. موونگ فارورڈ جناب, اب آپ کو ذرا ایک اور ہوش روبہ سٹوری سناتے ہیں آپ کو. اب مرچیں گھر میں استعمال ہوتی ہیں, بچے بھی کھاتے ہیں. آپ صبح بریک فاسٹ میں مرچیں استعمال کرتے ہیں, بلیک پیپر کی کالی مرچ جسے کہتے ہیں, آپ سردیوں میں سوپ میں ڈال کے کھاتے ہیں, آپ صبح کے ٹائم بریک فاسٹ کرتے ہیں, آپ ایگز پہ استعمال کرتے ہیں, ریمیڈی کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے گھروں میں. نارمل بلیک پیپر شہد میں تھوڑی سی شہد ڈالی, گلا خراب ہوا تو ڈالی. اچھا, اب جناب فیصلہ آباد میں یہ ایک جال سازی کا دھندا کرنے والا مافیا بے نقاب ہوا ہے. سنیں یہ کرتے کیا ہیں. جعلی مسالہ تیار کرنے والا یہ مافیا ہے, ان کے خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن ہوا, بڑی کارروائی ہوئی. پنجاب فوڈ اتھارٹی نے جانی ٹاؤن میں فیکٹری پر چھاپا مارا, جہاں تیار کی گئی جعلی کالی مرچ برآمد کر لی. کارروائی کے دوران 2 ملزمان کو گرفتار بھی کیا. اب فوڈ اتھارٹی کے مطابق ملزمان کیا کرتے تھے, یہ پلاسٹر آف پیرس کے ذریعے کالی مرچ تیار کرتے تھے. آپ سوچیں, وہ جو آپ کی سیلنگ میں استعمال ہوتا ہے نا پلاسٹر آف پیرس, اس سے یہ کالی مرچیں تیار ہوتی تھیں. مطلب یہ بڑا زیادتی کیا ہو سکتی ہے. رنگ رنگا بھی ہوگا نا, کوئی ڈائی کیا ہوگا, کسی کوئی کلر چڑھایا ہوگا, اس کے بعد اس کو اس طرح بنایا. ظاہر ہے جب یہ اس کو گرائنڈ بھی کریں گے تو یہ ایسے ہی لک دے گا جیسے کہ کالی مرچ. اچھا, اس کے دوران, اس ساری کارروائی کے دوران فیکٹری سے 150 من سونف, 26 من دھنیا, 10 من چونا, 2 من کیمیکلز بھی برآمد ہوئے ہیں. تو پنجاب فوڈ اتھارٹی نے اس کو سیل کر دیا. ویسے میں یہاں پر پنجاب فوڈ اتھارٹی کے حوالے سے ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہم ہمیشہ اسی طرح کی کارروائی دیکھتے ہیں, اور وہ زبردست طریقے سے بے نقاب کرتے ہیں, اور ان لوگوں کے اوپر جرمانے بھی ہوتے ہیں, انہیں سیل بھی کیا جاتا ہے. ہیٹس آف ٹو پنجاب حکومت. ہمارے ساتھ ہیں قمر زمان, ہمارے نمائندے فیصل آباد سے. قمر, بتائے گا پولیس نے جس فیکٹری پر کارروائی کی, پولیس کو کیسے یہ تمام تر لیڈ ملی, وہ فیکٹری کہاں پر تھی اور کتنے عرصے سے یہ جو جعلی کالی مرچ یہ بنا رہی تھی؟ جی, یہ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے یہاں پر ریڈ کیا ہے, پولیس نے نہیں. یہاں پر 3 جون کو پہلے جب اطلاع ملی پنجاب فوڈ اتھارٹی کے یہاں کے جو حکام ہیں, انہوں نے یہاں پر رات کے ریڈ کیا. فیکٹری میں کام ہو رہا تھا, یہاں سے انہوں نے سیمپلز لے کر جو ہے وہ لیبارٹری بھیجے, جس کے بعد اگلے روز جب سیمپل آئے تو دوبارہ 4 جون کو یہاں پر ریڈ کر کے فیکٹری سیل کی گئی, اور یہاں سے 150 من ناقص سونف برآمد کی گئی, جو کالی مرچ میں جو ہے وہ ملاوٹ کر کے استعمال ہوتی تھی. اس کے بعد 26 من سوکھا دھنیا جو ہے ملاوٹی وہ برآمد ہوا, جبکہ 10 من چونا جو ہے وہ یہاں سے برآمد ہوا, اور 2 من مضر صحت کیمیکل برآمد ہوئے ہیں. جو یہ کیمیکل جو ہیں ان میں ہائیڈروجن پر آکسائڈ شامل ہے, اس کے بعد ایک امونیم بائی کاربونیٹ ہے, اور اس کے بعد ایک کیلشیم ہائیڈرو آکسائڈ ہے. یہ خطرناک جو کیمیکل ہیں یہ اس جعلی کالی مرچ کے جو تیاری میں استعمال ہو رہے تھے. تو جو ٹیم جہاں پر پنجاب فوڈ اتھارٹی کی آئی تھی, انہوں نے چھاپے کے دوران جو ہے چونے, سٹارچ اور کیمیکل, جو خطرناک کیمیکلز ہیں انسانی جان کے لیے, صحت کے لیے, اس سے تیار 1 من جعلی مرچ, 40 کلو جعلی مرچ جو ہے کالی مرچ برآمد کر کے طلب کیا. جبکہ یہاں سے جعلی مرچ بنانے کی مشین, کوٹنگ مشین, سیفٹر, بیگ سیلر, ویٹ مشین جو ہے وہ ضبط کر لیا اور یونٹ کو سیل کر دیا گیا ہے. کمر, ایک چیز بتائیے گا, اس کا فیکٹری کا مالک کون ہے؟ دوسرے, کتنے عرصے سے فیکٹری کام کر رہی تھی؟ اب تک یہ نظروں سے اور یہ ساری کارروائی سے محفوظ کیسے رہی؟ جی صدر, یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر اس سے پہلے بھی 2 سال پہلے یہاں پر اس فیکٹری پر ریڈ کیا گیا تھا پنجاب فوڈ اتھارٹی کی طرف. اس وقت یہاں پر جعلی سوکھا دھنیا جو ہے ملاوٹی تیار کیا جاتا تھا, جس کے بعد جو ہے یہاں سے عارضی طور پر جب یہ سیل کیا گیا, اس کے بعد اب جو مالک ہے اس فیکٹری کا, مالک ہے عبدالرشید ہے, جبکہ اس کا یہ کہنا ہے کہ اس نے حسیب اللہ کو یہ فیکٹری کرائے پر دے رکھی تھی. لیکن پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ذرائع کے مطابق دونوں جو ہیں جو گرفتار کر لیا گیا ملزمان کو, فیکٹری کا مالک عبدالرشید اور یہاں پر جو کام کر رہا تھا جعلی مرچیں تیار کر رہا تھا حسیب اللہ, دونوں کو گرفتار کر کے تھانہ رضا آباد پولیس کے حوالے کیا گیا ہے. تھانہ رضا آباد میں مقدمہ درج کیا گیا ہے, جن میں پنجاب فوڈ اتھارٹی ایکٹ کی 8 دفعات شامل کی گئی ہیں, اور ملزمان جو ہے وہ ان سے جو ہے یہاں سے جو مشینیں جو ہیں وہ ضبط کر کے ساری اور فیکٹری کو سیل کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی پنجاب فوڈ اتھارٹی نے, جیسا کہ میں نے بتایا, کہ یہاں پر ریڈ کیا تھا اور جعلی ملاوٹی جو دھنیا, سوکھا دھنیا تیار ہو رہا تھا وہ برآمد کیا گیا تھا. اس کے باوجود عبدالرشید اور اس کا ساتھی حسیب اللہ باز نہیں آئے. فیکٹری سیل ہوئی تھی, بھاری جرمانے بھی ہوئے تھے, لیکن اس کے بعد دوبارہ پھر انہوں نے یہاں پر یہ دھندا شروع کر دیا تھا.
ٹھیک ہے، اب بہت شکریہ قمر زمان، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. ہم اسی حوالے سے بات بھی کر لیں گے. پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ایڈیشنل ڈی جی آپریشنز ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد اللہ صاحب. بہت شکریہ اسد صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. یہ تو اقدام قتل ہے. یہاں پر کوئی مضر صحت انگریڈینٹ استعمال کرنے کی بات نہیں ہو رہی. یہاں پر پلاسٹر آف پیرس سر کالی مرچ کے اندر ملا کے لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے. تو یہ کون تھا مالک اس فیکٹری کا اور کیسے لیڈ ملی آپ لوگوں کو؟ آپ لوگوں نے کیا پھر اس کے بعد کریک ڈاؤن کیا؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا جو بھی سارے فیکٹس تھے. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ لوگ ہیں چھپ چھپ کے کام کرتے ہیں. یہ لیڈ اس طرح ملی ہماری جو فوڈ سیفٹی ٹیمس ہیں، دے آر اسپریڈ آل اکراس فیصل آباد، اور جو فیصل آباد میں وہ ڈفرینٹ لوکیشنز پہ جا کے ریڈ کرتے ہیں. ان کو لیڈ ملتی ہے. وی ہیو اسپیشل برانچ، وی ہیو ڈفرینٹ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بھی شیئر کرتے ہیں اور سٹیزنس بھی شیئر کرتے ہیں. تو اس طرح لیڈ ملی، ہماری ٹیم وہاں پر گئی، موقع پر جا کے چیک کیا. تو بڑی ایک جب میں خود بھی گیا، آئی واز ویری سرپرائز ٹو سی کہ بڑے دور دراز گاؤں میں ایک چھوٹی سی جگہ بنا کے اس کو وہ کیا جا رہا تھا. پر انفارچونیٹ بات یہ کہ بات بالکل ٹھیک ہے، جو سب سے گنونی بات وہ یہ ہے کہ جو مٹیریل یوز کیا جا رہا ہے اور بیسیکلی ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ کرتے کیا ہے کہ فار ایگزامپل اگر 1 کلو کالی مرچ اصلی والی ہے تو اس میں 800 گرام وہ لیں گے، 200 گرام کو مکس کریں گے یہ والی کو. اور یہ بن کیا رہا تھا جپسم، جس کو ہم چونا کہتے ہیں اردو زبان میں. چونے کی گولیاں چھوٹی چھوٹی بنا کے اینڈ دین اس کو ڈائی کر کے اس کو مکس کرتے ہیں اوریجنل کے اندر. تو وہ جو چونا ہے وہ تو ڈیزالو ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا. لوگوں کو یہ فائدہ اس کے پروفیٹیبلٹی بڑھانے کا تھا اور اس کا نقصان بہت زیادہ ہے. اسی طرح جو ہماری باقی کا دھنیا اور باقی چیزیں جو بنا رہے تھے اس میں کر کے رہے تھے گلا سڑا جو بچ جاتا ہے منڈیوں سے، اس کو اٹھاتے ہیں. وہاں پر ہائیڈروجن پر آکسائڈ جو کہ مضر صحت ایک بلیچنگ ایجنٹ ہے، اس کو یوز کر کے وہ اس کو بناتے ہیں، اس کو تھوڑا بہتر کرتے ہیں اس کی حالت، اور اس کو ایز اے پرائم مال کے طور پہ وہ بیچتے ہیں غلہ منڈی کے اندر جا کر. تو اسد صاحب مجھے ایک چیز یہ بتائیے گا، اب یہ تمام تر جو مسالہ جات ہیں، کالی مرچ کی جو ہم بات کر رہے ہیں اور آپ نے دیگر کا بھی حوالہ دیا، یہ تو سپلائی کی جاتی رہی ہیں، فروخت ہوتی رہی ہیں، دکانوں پہ پہنچی ہیں، اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہمارا بڑے ایس او پیز بڑے کلیئر ہیں. جب ہم اس نے کوئی چیز پکڑتے ہیں تو ہم اس کو ٹریس کرتے ہیں، بیک ورڈ بھی اور فرنٹ ورڈ بھی. فرنٹ پہ کہاں گئی ہے تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ غلہ منڈی فیصل آباد میں گئی ہے، تو ہماری ٹیم سے وہاں پر بھی گئی ہیں ان کے سپلائرز کے پاس. تو یہ جو کیونکہ ایف آئی آر ہوئی ہے، اب بندہ جو ہے ڈیورنگ انویسٹیگیشن وہ بندہ بتائے گا کہ میں نے کہاں کہاں کس کس جگہ سپلائی کی. جو انفارمیشن آئے گی ہماری ٹیمز وہاں پہ جائیں گے، اس کو ٹریس کریں گے. ٹریس کرنے کے بعد اس کو اپنے قبضے میں لیں گے، اس کو طلب کریں گے. اسی طرح اگر بیکورڈ کہیں پیچھے سے آ رہی ہوتی ہے تو ادھر بھی ہم لوگ جاتے ہیں. تو یہ ایس او پیز بڑے کلیئر ہیں پنجاب فوڈ اتھارٹی کے. اگر کوئی ایسی چیز ملتی ہے تو فرنٹ ورڈ اور بیک ورڈ دونوں کی ٹریسیبلٹی کر کے چیز کو پکڑا جاتا ہے. اچھا، اور اس کے اوپر یہ میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ اب اس کے اوپر جرمانہ کتنا ہوتا ہے، اس پہ سزا کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے سزا تو اس کی ہماری وہ تو کورٹس نے ڈیسائیڈ کرنی ہے. ہماری ٹیم انویسٹیگیشنز کے اندر ہماری اپنی ٹیم جو ہے اور پولیس مل کے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور چلان پیش ہوتا ہے کورٹ کے اندر. تو کورٹ ایویڈنس بڑا کلیئر ہے. کورٹ جو بھی ڈیسائیڈ کرے 6 مہینے، سال، 3 سال تک سزا جو ہے کورٹ اس کے اندر دے سکتی ہے. اس کے بعد جرمانے کی لمٹ 1 ملین تک ہے. اور اس کو ابھی ہم لوگ اس کو سخت سزا کی طرف گئے ہیں کہ کورٹ میں جا کے پیش کیا ان کا کیس تاکہ ان کو سزا ہو. جرمانہ دینا تو بڑی بات نہیں ہے کہ اتنا پروفیٹیبل بزنس ہے، لوگ تو اپنا لاکھ 2 لاکھ جرمانہ مجھے بتائیں کیا یہ اقدام قتل کے زمرے میں نہیں آتا؟ کیا اس کی دفعات نہیں لگنی چاہیے؟ بالکل، دیکھیں سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی جو ہمارا ابھی لا ایگزسٹ کر رہا ہے، ہم آلدو وی آر پرپوزنگ امینڈمنٹس ان اٹ کہ ہم اس کی سزا اور سخت کریں. بٹ اس کی سزا ابھی فی الحال جو الیٹریشن آف فوڈ ہے اس کی 3 سال ہے. لیکن اب جو ہم نیا ایکٹ ہم لوگ جس کے اندر امینڈمنٹس کر رہے ہیں، پرپوز کر رہے ہیں، اس کے اندر ہم 7.5 سال سے 8 سال اور 14 سال کی سزاؤں کی طرف جا رہے ہیں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی قتل سے کم نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور یہ اس کی ریچ بہت زیادہ ہے. دیکھیں ابھی مرچیں جو ہیں پتہ نہیں کتنے ہاؤس ہولڈ کتنے ملین سٹیزن کے پاس گئی ہوں گی. تو یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اور اس میں کلیدی کردار ریٹیلرز کا بھی ہے، ان ریٹیلرز کا جو کہ وداؤٹ چیکنگ سپلائر ان لوگوں سے مینوفیکچرر سے بائی کر رہے ہیں اور بیچے جا رہے ہیں اندھا دھند. تو آپ نے ان ریٹیلرز کے اوپر گرد گھیرا تنگ کیا، ان کو اسکروٹنائز کریں گے؟ بالکل کریں گے. یہ ہمارے میں جیسے پہلے بتایا ایس او پی کا پارٹ ہے کہ جو چیز جہاں بھی سپلائی ہوئی ہے اگر وہ ٹریس کریں گے، اس کو ٹریس کرنے کے بعد جہاں جہاں جائیں گے ان کو پکڑیں گے جا کر، ان کو بھی جرمانہ کریں گے آپ مجھے سے چیزیں بیچ رہے ہیں. بٹ انفارچونیٹ کیونکہ ریٹیلرس کو اتنا نہیں ٹھہراؤں گا کیونکہ ریٹیلرس کو تو ان کو انفارمیشن ہوگی کہ کوئی سستی چیز مارکیٹ سے ملے، اٹ مینس دیر از سم تھنگ رانگ ود اٹ. یہ تو نہیں ہو سکتا ایک سستی چیز ملے اور ریٹیلر لے لے، تو وہ بالکل اتنے قصوروار ہے. اگر آپ کو کوئی ان یوزولی سستی چیز مل رہی ہے تو یہاں یہ بڑا ریڈ فلیگ ہے. اسد صاحب بس لاسٹلی مجھے بتا دیں، کچھ پبلک کو تھوڑا سا ٹپس دے دیں کہ کیسے وہ فرق کر سکتے ہیں اصلی اور نقلی، اگر ہم صرف مسالہ جات کی بات کریں. دیکھیں یہ تو اب ایک تو آبزرویشن سے ہی ہو سکتا ہے دیکھیں، اور دوسرا یہ کہ جو
اب پھر وہی بات آ جائے گی ہم شاید کسی برانڈس کو پروموٹ کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. جو تھوڑے سے اچھے سٹورز ہیں جہاں پر اچھی چیزیں ملتی ہیں گروسریز وغیرہ, تو وہاں سے کوشش کریں خریدیں, کیونکہ وہ تھوڑا سا ان کے پھر بھی ایس او پیز فالو ہوتے ہیں. یہ لوگ بیسیکلی بیچنے کھولے, اور یہ کھولے, میری جو اپنی آبزرویشن یہ ہے کہ دور دراز علاقوں میں زیادہ بکتے ہیں, وہاں پہ لوگوں کو اویئرنیس کم ہوتی ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری بات یہ کہ میں لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا آپ کے پروگرام کے تھرو کہ پلیز کائنڈلی, یہ لوگ چھپ چھپا کے کام کرتے ہیں, یہ آپ لوگوں کی لوکیلٹیز میں 1 مرلے 2 مرلے 4 مرلے گھر لے کر ایک گنجان آبادی میں جہاں پر کوئی فوڈ پروڈکشن الاؤڈ نہیں ہوتی یا کوئی بھی انڈسٹریل ایکٹیویٹی الاؤڈ نہیں ہوتی, وہاں پہ یہ لوگ کرتے ہیں. اگر آپ کو ایسی لوگوں کو ایسی ایکٹیویٹی آئے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. ہمارے ہیلپ لائنس بھی ہیں, ہمارے ویب سائٹس بھی ہیں, ہماری سوشل میڈیا پیجز بھی ہیں. تو کہیں بھی ہمیں آپ اگر رپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ٹیمز الحمدللہ اتنی ایکٹیو ہے کہ فوراً وہ کارروائی کریں. تھینک یو سو مچ اسد اللہ صاحب. ہمارے ساتھ ساری صورتحال پہ بات کر رہے تھے. پنجاب فوڈ اتھارٹی زبردست کام کری. میری خواہش ہے کہ تمام صوبوں میں اسی طریقے سے جو فوڈ اتھارٹیز ہیں وہ کام کریں, اور لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے تو ضرور ان لوگوں کو رپورٹ بھی کیا. اور لوگوں سے گزارش یہ بھی ہے کہ اگر آپ کوئی چیز خریدنے جا رہے ہیں یا آپ نے پہلی دفعہ خریدنی ہے, آپ ٹرائی کریں, لیکن پلیز اس کے انگریڈینٹس ایک دفعہ پڑھ لیا کریں. ایک اور ہمارے پاس خبر بھی ہے, لیکن جس کی عادت نہیں ہے ہمیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو اب آئس کریم ہوتے ہیں بچوں کو ہم کھلاتے ہیں, یہ آئس کریمز ان میں دودھ نہیں ہوتا, یہ فروزن ڈیزرٹ ہوتا ہے. اگر آپ ان کے ریپرز کے اوپر دیکھیں, ان کے انگریڈینٹس پڑھیں, تو یہ کہیں پر آئس کریم مینشن نہیں ہوتا, یہ فروزن ڈیزرٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اندر فلیورز ایڈڈ ہوتے ہیں, اس میں دودھ کہیں پر نہیں ہوتا. مارکیٹنگ ایسے کی جاتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید اس میں کوئی دودھ ہے اور آپ کی صحت بچوں کے لیے اچھی چیز ہے, کوئی آپ لوگ کھلا دیتے ہیں. بڑی اچھی آپ نے بات بتائی, کیونکہ اس سے ہی جڑی ایک بڑی امپورٹنٹ میرے پاس اپڈیٹ ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ معاملہ قائمہ کمیٹی, قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں گیا. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے انکشاف کیا ہے کہ ملک کی جو جوس بنانے والی بہت ساری جو کمپنیز ہیں, آم کا جو قدرتی ہے, جو اس کا آپ کہہ لیں جو پلپ ہے, اس کے بجائے مصنوعی ذائقے استعمال کر رہی ہے, جس سے اچھا یہ ہمیں پتہ ہے کہ ظاہر ہے وہ پیور نہیں ہوتا, بٹ اس میں ایک پرسنٹیج ہوتی ہے جو رکھنی ضروری ہوتی ہے, جس سے نہ صرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں بچوں کی صحت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے, بلکہ آم کے کاشتکار بھی مالی نقصان اٹھا رہے ہیں. اچھا, پاکستان مینگو ایسوسی ایشن کے مطابق آم کا جو پلپ ہے اس کی کھپت گزشتہ برسوں کے مقابلے میں 90% کم ہو گئی ہے. اندازہ لگائیں اب, جبکہ قانونی حد کے مطابق جوس میں کم از کم 25% پھل ہونا ضروری ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ چیئرمین کمیٹی نے پھر فوری تحقیقات اور صحت و معیار کی نگرانی کی ضرورت پر زور دیا قائمہ کمیٹی میں. لیکن میں یہاں پر پھر وہی بات ہے کہ اتنی فالس مارکیٹنگ کی جاتی ہے کہ ہم لوگوں کو سب کانشیسلی بات لگتی ہے, پتہ چل جاتی ہے, ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یار اس میں تو فروٹس ہوں گے, یا یہ تو ہماری صحت کے لیے کوئی صحت افزا چیز ہے جو ہم پی رہے ہیں, لوگ صبح ناشتے میں پی رہے ہیں, لیکن ان کے اندر ایڈیٹیوز ہوتے ہیں, ان کے اندر آرٹیفیشیل فلیورز ہوتے ہیں, شوگر ایک ہیوج اماؤنٹ میں ہوتی ہے, اور ہم اپنے بچوں کو خوشی سے پلا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا پیو, بڑی اچھی بات ہے. تو نہیں, آپ پلیز انگریڈینٹس پڑھا کریں, اور چیز خریدنے سے پہلے ایک دفعہ اس پر ریسرچ کر لیا کریں, کیونکہ ہماری صحت کا سوال ہے نا, ہماری جسمانی اور ہماری مینٹل ہیلتھ کا سوال ہے. اور جوس سے بہتر ہے آپ ہول فروٹ کھائیں, پورا پھل کھائیں, اس میں فائبر بھی ہے, اس میں ساری چیزیں ہیں. اور جب فائبر کے ساتھ آپ کہتے ہیں نا شوگر کنٹینٹ, چاہے وہ قدرتی پھل کا ہی ہے, وہ جب آپ کے جسم میں جائے گا تو اس طریقے سے آپ کا جو گلوکوز لیول ہے اس کو ہائی نہیں کرے گا, جس طرح صرف یہ والے جو آرٹیفیشل جوس ہیں جس میں ہائی کنٹینٹ آف شوگر ہوتا ہے, یہ آپ کی صحت کو. اور اگر آپ بچوں کو اس کی عادت ڈال دیتے ہیں نا, بچوں میں ایک عادت ہی ہوتی ہے سائم کہ اگر انہیں کسی چیز کو وہ پسند کر لیتے ہیں تو انہیں پھر وہ روزانہ ہی لگ جاتے ہیں اس میں. یو رائٹ جناب, یہ تھی تمام تر اپڈیٹ. گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, لیکن ایک بریک لینی ہے ہم نے پہلے, تو بریک لے کے واپس آئیں گے. اسٹے دیئر ود اس. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. جناب, یو واچنگ AY نیوز, اور امید کرتے ہیں آپ کو دن کا آغاز بڑا خوش آئند ہوا ہوگا. سائم اور صدف آ گئے ایک دفعہ پھر سے اس گھنٹے میں بھی آپ کے سویرے کو باخبر بنائیں گے, اور ایک بڑی خوش آئند خبر سے اس گھنٹے کا آغاز کریں گے, جو کہ یہ ہے کہ پاکستان کی, آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ آئی ٹی برآمدات 3 ارب 81 کروڑ ڈالرز تک پہنچ چکی ہے. آئی ٹی برآمدات اب مالی سال 2025-26 میں یہ ایک شاندار ترقی کا ثبوت ہے. ایک ہم اس کے اندر ایک رائز دیکھ رہے ہیں, ایک بوم دیکھ رہے ہیں اس گراف کے اندر. اب حکومت نے کیا کیا ہے کہ حکومت نے آئی ٹی کے شعبے کو مزید فروغ دینے کے لیے وفاقی بجٹ 2026-27 میں وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن کے لیے ترقیاتی بجٹ میں 3 گنا سے زائد اضافے کی تجویز دے دی ہے. اچھا, اب ساتھ ہی وزارت نے 71 ارب 34 کروڑ روپے کا ترقیاتی بجٹ تجویز کیا ہے, جس میں 12 جاری اور 8 نئے منصوبے شامل ہیں, جن میں اسلام آباد اور کراچی آئی ٹی پارکس, اسٹارٹ اپس, وینچر ایکو سسٹم کے فروغ کے منصوبے, قومی سیمی کنڈکٹر افرادی وسائل
اور دور دراز علاقوں میں ٹیلی کمیونیکیشن کی سہولیات کو بہتر کرنا شامل ہیں۔ یہ اقدامات پاکستان کی عالمی سطح پر جو آئی ٹی کا شعبہ ہے اسے مزید بوسٹ دے گا، مزید اس کو اسٹرانگ کرے گا، اور جو مقابلہ کرنا ہے نا ہمیں انٹرنیشنلی، اس کے قابل بنانے کی جانب ایک انتہائی اہم قدم ہے۔ اور سائم یہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ اس وقت دنیا جس تیزی سے ڈیجیٹائز ہو رہی ہے، آئی ٹی کی طرف بڑھ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اے آئی کی طرف بڑھ رہی ہے، تو ہمیں بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی بہت ضرورت ہے۔ بالکل، آئی وڈ اگری ٹو وٹ ایور یو سیڈ۔ جناب بات کر لیں گے اسی حوالے سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پاشا سجاد سید صاحب۔ بہت شکریہ سجاد صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا۔ اس فسکل ایئر کے بجٹ میں جو آئی ٹی کی وزارت کے لیے جتنا اضافہ کیا گیا ہے بجٹ کے اندر، یہ کتنا خوش آئند ہے اور یہ آنے والے وقت میں اس کے کیا ثمرات ہوں گے؟ یہ ہمیں ڈیٹیلز تو اس کی ابھی فی الحال کمپلیٹ معلوم نہیں ہے، بٹ وی آر ویری ہیپی اور بڑا ہم ایکسائٹیڈ ہیں بجٹ کے بارے میں۔ پاکستان آئی ٹی انڈسٹری جیسے آپ کو معلوم ہے کہ فاسٹسٹ گروئنگ انڈسٹری ہے، ایکسپورٹ انڈسٹری ہے پاکستان کی، اور نہ صرف یہ، ہم لوگ سب سے زیادہ یوتھ کو امپلوائے کرتے ہیں، اینڈ آن ٹاپ آف دس ہم لوگ 70% ٹریڈ سرپلس ہیں، وچ مینس کہ ہماری امپورٹ بہت کم ہے۔ سو ہمارے ملک کے اکنامک ایشوز کو یا ڈالر کے جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وی آر ویری ریلیونٹ، اور ہم بڑے گریٹفل ہیں حکومت کے کہ انہوں نے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم نے جتنی ریکویسٹ کی تھیں وہ ساری کی ساری انہوں نے انکارپوریٹ کر لی ہوں بجٹ میں۔ ہماری کچھ ریکویسٹ ٹیکسیشن کے حساب سے تھیں، کچھ ہماری ٹریڈ جو کیپٹل ریپیٹریشن ہے اس کے حساب سے تھی، اسٹارٹ اپس کے فنڈنگ کے اندر تھی، 5G کے لیے تھی جو گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا اور بڑی فاسٹ کوئکلی رول آؤٹ کر رہا ہے۔ وی آر ایکسٹریملی گریٹفل ٹو گورنمنٹ فار دیٹ۔ اسی طرح کچھ ہمارے مارکیٹنگ ایونٹس ہم چاہ رہے تھے باہر ہو، ویزا فیسیلیٹیشن ہم چاہ رہے تھے، تو بہت سارے اسٹرکچرل ایشوز بھی ود SIFC اینڈ منسٹری آف IT دونوں نے ہمارے ایکسیپٹ کیے ہیں اور اپنے پروسیس میں لے کے آئے ہیں، اور obviously بجٹ تو جب اناؤنس ہوگا تو we'll see کہ how many of our recommendations are accepted, but we are very hopeful and we are very grateful to government for giving us a patient hearing and of course incorporating our recommendations in the budget. سجاد صاحب، you are the first person جو بجٹ کو لے کے اتنے ایکسائٹیڈ ہیں، ماشاءاللہ اتنے خوش ہیں کہ جو تجاویز ہیں ان کو ظاہر ہے ان پر غور کیا گیا ہے۔ تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا خاص طور پہ وہ کون سے شعبے ہیں، اگر میں آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو ترقیاتی فنڈز ہے اس میں جو 3 گنا اضافہ کا کہا گیا ہے، ایک عام شہری پر یا اسٹارٹ اپس جو ہیں ان پر اس کا اثر کیسے پڑے گا، کس طریقے سے یہ ڈیویڈنڈز جو ہیں یہ پبلک تک پہنچیں گے؟ دیکھیں، آئی ٹی جو ہے نا یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ انڈسٹری ہے، اس سے ہمارے ینگ لوگوں کو جانے کے لیے کوئی بہت زیادہ کیپٹل درکار نہیں ہوتا۔ یہ واحد انڈسٹری ہے جو میں کہتا ہوں کہ سوشل ایکولائزر ہے۔ کوئی ایک ینگ محنتی بچہ یونیورسٹی سے نکل کے تھوڑا سا اس کو کیپٹل دے دے، اگر اس محنتی ہے، ینگ ہے، اسمارٹ ہے، انٹیلیجنٹ ہے، اسکلڈ ہے، تو بہت جلدی وہ نہ صرف اپنے آپ کو اپنی روزی کما سکتا ہے بلکہ وہ ایک پوری کمپنی بنا سکتا ہے اور بہت سکسیسفل ہو سکتا ہے۔ اینڈ وی ہیو مینی سچ اسٹوریز ان آئی ٹی سیکٹر جہاں پہ لوگوں نے چھوٹی چھوٹی کمپنیاں بہت ریموٹ سٹیز میں بنائیں اور اب وہ ملینز آف ڈالرز کی ایکسپورٹس کر رہے ہیں۔ ہماری سٹیز لائک لیا، حیدرآباد، اس طرح سکھر، بہت سارے ایون ریموٹ ایریاز میں، گلگت کے اندر، پشاور کے اندر، کوئٹہ کے اندر کمپنیز ہیں جو ملینز آف ڈالرز ایکسپورٹس کر رہی ہیں، انڈیویجول کمپنیز۔ سو یہ ایک بڑی اسپیشلائز انڈسٹری ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی فیکٹری نہیں چاہیے، کوئی زمین نہیں چاہیے، کوئی بہت بڑا اسٹارٹ اپ کیپٹل نہیں چاہیے۔ سو اس لیے یہ بہت ریلیونٹ ہے ہماری سوشل چینج کے لیے، اور اسی لیے گورنمنٹ کا اس پہ فوکس بھی ہے۔ جی اچھا، اور میں اب آپ سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کیونکہ جب بھی بجٹ آتا ہے تو ہم اس کے بعد پھر ایک یہ بھی اینگل ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کتنی کریٹ ہوں گی اس دفعہ آئی ٹی میں۔ اگر 3 گنا جس طرح سے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اضافہ ہونے جا رہا ہے آئی ٹی کے بجٹ کے اندر، کتنی سر جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہوں گی، اس سے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کتنی کریٹ ہوگی نوجوانوں کے لیے؟ دیکھیں، یہ کہنا یا اس کا تخمینہ لگانا یا کوئی نمبر دینا بہت مشکل ہے جب تک ہم کمپلیٹ بجٹ کا ڈاکومنٹ نہ دیکھ لیں، دیکھ لیں۔ اگر تو ہماری آئی ٹی انڈسٹری اوبیسلی اگر انسینٹیوز پاکستان میں زیادہ ہیں تو پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری یہاں پہ فلرش کرے گی اور مزید جابز کریٹ کرے گی۔ اسی طرح ہمارے جو فری لانسرز ہیں اس کے نمبر میں بھی اضافہ ہوگا۔ سو اوبیسلی اور ہماری انڈسٹری تو ڈپینڈنٹ ہی یوتھ اور جاب پہ ہے۔ ہمارے جو میں کہتا ہوں نا، ہماری انوینٹری از مین آورز، ہاؤ مینی پیپل دیٹ یو ہیو اینڈ ہاؤ مینی آف دوز آورز کین یو سیل۔ سو ہمارے لیے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسینٹیوائز ہوں، پے رول ٹیکسز کم ہوں لوگوں کے اوپر تاکہ ہم یوتھ کو امپلوائے کر سکیں۔ سو ہمارا تو بہت ریلیونٹ ہے، بڑا ڈائریکٹ کوریلیشن ہے۔ ہاؤ ایور بیکاز آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کچھ جاب کی کمیاں بھی ہیں، تو اوور آل جب بجٹ ڈاکومنٹ آئے گا ہم اس کی پورے
اسٹرکچر دیکھیں گے, اس کی پوری ٹرمز اینڈ کنڈیشن دیکھیں گے, پھر اس پہ کچھ کامنٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا, ہمارے یہاں پچھلے دنوں بہت سارے خدشات کا اظہار بھی کیا جا رہا تھا. پچھلے دنوں جی فری لانسر, ان پر جی ان کو ٹیکس کیا جائے گا, یہ باتیں بھی ہو رہی تھیں. اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ جو خاص طور پر دیگر شعبے سے ریلیٹڈ ہے, ڈیجیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں, اس کا امپیکٹ نوجوانوں پر کتنا پڑتا ہے؟ کیونکہ لوگ بڑے مایوسی کا اظہار کرتے نظر آئے کہ بھائی اب اگر ہم پہ بھی ٹیکس لگائیں گے تو پھر ہم تو یہاں نہیں رہتے, پھر تو ہم کہیں اور چلے جائیں گے, وہاں سے جی ہم اپنا کام کریں گے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ٹیکس بیک کی کوئی خبریں ہیں, کہیں کسی سطح پر ٹیکس لگ رہا ہے؟ دیکھیں میں اپنا اگر آپ کو پرسنل اوپینین بتاؤں تو ایز اے سٹیزن آف اے کنٹری ہمیں ٹیکس دینا چاہیے. ٹھیک ہے, دس آئی بلیو از دا ٹیکس سے ایشو نہیں ہے, وہ جو ٹیکس لگایا جاتا ہے, جو نمبر لگایا جاتا ہے نا 18% پتہ نہیں کتنے فیصد, اس کا ایشو obviously اس کی پرسنٹیجز پہ اور فیئرنیس آف اس پہ بات ہو سکتی ہے, پر everybody should be in the tax brackets. Having said that, جو جہاں تک پاشا کی ریکمنڈیشن تھی وہ فری لانسرز کے اوپر نہیں تھی. یہاں پہ ایک ڈفرینسیشن ہونا چاہیے, ایک فری لانسرز ورسز ریموٹ ورکرز. اچھا, جو دو فرق لوگ ہیں. فری لانسرز وہ ہیں جو ایکچوئل بزنس مین ہوتے ہیں, وہ جاتے ہیں پروجیکٹ پہ بڈ کرتے ہیں, کبھی جیتتے ہیں کبھی ہارتے ہیں. دے آر ایکچولی اسمال مائکرو بزنسز, رائٹ. ان پہ وی بلیو ان کی ٹیکسیشن اسٹرکچر بڑا فرق ہونا چاہیے. بٹ اس کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو ریموٹ ورکرز ہیں, جو ایکچوئل امپلائیز ہیں کسی کمپنی کے, باہر کی کمپنیز کے, پر وہ ڈالرز میں سیلریز لے رہے ہیں, جو کمپلیٹلی ٹیکس بریک ہے. وہ کوئی رسک نہیں لے رہے. دیکھیں کاروبار جو ہوتا ہے نا وہ رسک کے ساتھ ہوتا ہے, کہ کبھی آپ کو کاروبار ملتا ہے, کبھی نہیں ملتا, کبھی قیمت اچھی ملتی ہے, کبھی نہیں ملتی, کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے. جو سیلریڈ ہوتا ہے اس میں رسک نہیں ہوتا. سو جو بات ہو رہی تھی وہ شاید فری لانسرز ٹیکسیشن کی, میرے خیال میں وہ فری لانسرز کے بارے میں نہیں ہو رہی تھی, وہ ریموٹ ورکرز کا ذکر ہو رہا تھا. You're right. Thank you very much سجاد صاحب, آپ نے باخبر رہنے کے لیے وقت نکالا اور بڑے ہی آپ نے اپنی دلچسپ انالیسس سے ہمیں اویئر کیا. موونگ فارورڈ جناب, یہاں پر ایک میرے پاس اپڈیٹ بھی ہے, اور جو ذکر ہم کر رہے تھے صبح سویرے آتے ہی, جیسے ہی ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ ہیلو ہائی کی تو ہم نے کہا جی ویدر کیسا ہے. بھائی ویدر کیسا ہے, اس کا ایک ہی جواب ہے کہ ویدر بہت ایک خراب صورتحال گزر رہی ہے گرمی کی. بالکل اوسم نہیں ہے. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک ہے, موسم گرم ہے, پارا مرطوب ہے, پارا چڑھتا جا رہا ہے. اور اگر ہم بات کریں علاقوں کی جن میں شدید گرمی ہے تو وہاں پہ آپ کو بتا دیں کہ دادو میں درجہ حرارت 48, سبی میں 47 ڈگری, جبکہ جھنگ, ساہیوال, سرگودا, فیصل آباد اور ڈیرہ غازی خان کی اگر بات کریں تو وہاں پر 45 ڈگری تک گرمی ریکارڈ کی گئی ہے. بھائی لاہور میں 43, پشاور میں 42 اور اسلام آباد سوچیں 41 ڈگری سینٹی گریڈ. میں کہہ رہی ہوں 40s میں جو درجہ حرارت آ رہا ہے نا 41, 47, یہ تو ہمارے لیے لگ رہا ہے ایک روٹین نیو نارمل بن گیا ہے, وچ از ڈینجرس. اچھا کراچی والوں, آپ کو بتا دوں کہ شدید گرمی کے ساتھ حبس محسوس کیا گیا کراچی میں. پارا ہمیں دکھا رہا تھا نمبر بڑے کم, یعنی کہ 36 ڈگری, جو کہ ہم اگر 47 والوں کی بات کریں تو 36 تو بڑا کم ہے, لیکن گرمی کی جو شدت ہے نا وہ فیلز لائک جسے ہم کہتے ہیں وہ 41 ریکارڈ کی گئی, تو برابر ہو گئی بات یہاں پر. اچھا یہ جو فیلز لائک جو محسوس کیے بڑی فیئرنیس ہے. رائٹ. موونگ فارورڈ, ذرا اب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے اس گرمی سے بچنے کے لیے, کیسے بچا جائے اس گرمی سے, کیا حل ہے. اس کا توڑ ہے آج ہمارے پاس, اور اس کا توڑ ایک ہی ہے, ان سے بھی آپ کو توڑ سے ملوائیں گے بھی آپ کو. لیکن پہلے آپ کو ذرا یہ بتا دیں کہ ملک بھر میں اس وقت سخت گرمی اور ہیٹ ویو کی صورتحال جاری ہے, جس کے باعث ماہرین صحت شہریوں کو زیادہ سے زیادہ پانی کی انٹیک کرنے کی ہدایت دے رہے ہیں, قدرتی مشروبات استعمال کرنے کی ہدایت دے رہے ہیں. ایسے میں جسم کو ٹھنڈا رکھنے اور پانی کی کمی سے بچانے کے لیے سستے اور آسان گھریلو مشروبات نہایت اہمیت کے حامل ہیں. لیکن وہ کیا ہیں؟ اچھا دیکھیے, صرف پانی نہیں, پانی کے ساتھ الیکٹرولائٹس کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ جب بہت سویٹنگ ہوتی ہے تو آپ کی باڈی سے نمکیات نکل جاتے ہیں, تو آپ ڈی ہائیڈریشن کا, اور ڈی ہائیڈریشن پھر پتہ نہیں کیا کیا افیکٹ کرتی ہے آپ کی باڈی کو. چلے جی, جو آپ توڑ کی بات کر رہے تھے, ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے حکیم شاہ نذیر صاحب. تھینک یو سو مچ حکیم صاحب, بہت شکریہ. بڑے دنوں بعد آپ سے, غالباً عید کے بعد آپ سے بات چیت ہوئی. شدید گرمی ہے, اب مسئلہ کیا ہے؟ پانی ٹھنڈا لوگ پینے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کے گلے خراب ہو رہے ہیں, کرے کیا؟ ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیں اس کا حل کیا ہے. دیکھیں پانی کا ٹیک زیادہ رکھنا, ہر 1 گھنٹے بعد 1 گلاس پانی پئیں. گھر سے جب باہر نکلیں تو اپنے پانی کی بوٹل ساتھ لے کے نکلیں, اور اس میں چینی اور نمک والا پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ
آپ نے ایک جیسے بہت زیادہ سویٹنگ ہو رہی ہے, گرمی لگ رہی ہے, یہاں پہ آپ نے اپنا کوئی تولیہ ہو, چھوٹا سا ٹاول ہو یا کوئی کپڑا ہو, گیلا کر کے آپ اپنی گردن کے پیچھے رکھیں. اچھا, تو یہاں کی کیا ویسے یہاں گرمی کی شدت زیادہ فیل ہوتی ہے. یہاں زیادہ فیل جی ہاں, بعض لوگ سر پہ بھی رکھتے ہیں, تو سر پہ بھی رکھ سکتے ہیں اور یا گردن پہ رکھیں آپ. اچھا حکیم صاحب, سستے مشروبات جو کہ آپ کو گرمی کی شدت سے بچائیں, محفوظ رکھیں, ڈی ہائیڈریشن سے, نوزیا سے, چکر, الٹی, ان چیزوں سے بچائیں آپ کو, وہ گھر میں کیسے تیار کیے جا سکتے ہیں اور کیا وہ مشروبات ہیں؟ دیکھیں, جو لوگ بھی اس طرح گرمی کی شدت سے بچنا چاہتے ہیں اور ساتھ میں یرکان کے اثرات سے بھی بچنا چاہتے ہیں, کیونکہ گرمی کی شدت میں یرکان کے اثرات بھی بڑھ جاتے ہیں, ایسیڈیٹی بھی بڑھ جاتی ہے, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے یہ آلو بخارا لینا ہے. اچھا, یہ 4 عدد آلو بخارا 1 گلاس پانی میں ڈالیں اور 1 چائے والی چمچ سونف صحیح ہے اسی پانی میں ڈالیں, اور اس کے اندر آپ حسب ذائقہ گڑ آپ ملا سکتے ہیں. یہ کافی ہے 1 چمچ کے برابر. آپ ایک 15-20 منٹ کے لیے اسے رکھ لیں, یہ پھول جائے گی, پھر اسے چمچ کے ساتھ شیک کیجیے گا ایسے اور چھان کے پی لیجیے. ایک ٹائم روزانہ, ذائقہ بھی بہترین اور ٹھنڈک کا احساس بھی ہوگا, گرمی کی شدت بھی کم فیل ہوگی. اور یہ اس کے اندر ایسے تہرتے رہیں گے کہ اس کو ایسے ہم وہ چھان کے اس کا پانی پی لیں, باقی چیزیں پھینک دیں. یہ تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے یہ آلو بخارے کی صرف گٹھلیاں رہ جائیں گی, گلے کو افیکٹ نہیں کرے گا. اچھا, آپ نے شروع میں کہا چینی کا بھی استعمال کریں, ہمیں تو چینی سے ایسا ڈرا دیا ہے کہ چینی کا ایک بالکل بھی ذرا سا بھی چینی نہیں ہونی چاہیے, ورنہ تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. دیکھیں, نمک اور چینی کا پانی میں نے کہا ہے, وہ ملا کر جو کہ جی ہاں, جیسے آپ نے 1 بوٹل آپ نے پانی کی بوٹل لی, اس میں 2 چمچ جو ہیں وہ چینی ملا لیں, آدھا چمچ جو ہے وہ نمک ملا لیں, ہلا کے استعمال کریں. آپ دیکھیں یہ باڈی کو ڈی ہائیڈریٹ ہونے نہیں دیتی, یہ سستی کاہلی کو دور کرے گی, آپ کو چکر نہیں آئیں گے, گرمی کی شدت زیادہ فیل نہیں ہوگی, جس طرح نڈھال ہو جاتے ہیں نا وہ چیز نہیں ہوگی. اور ایک چیز اور, جس طرح آپ نے کہا نوزیا ہو جاتا ہے, الٹی آ جاتی ہے, یہ اس میں بھی کام کرتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ معدے میں جلن شروع ہو جاتی ہے, پیٹ میں جلن شروع ہوتی ہے, ہاتھ پاؤں جل رہے ہوتے ہیں, سر جل رہا ہوتا ہے, پسینہ بہت زیادہ آ رہا اور اس پسینے کے اندر چبھن محسوس ہو رہی ہوتی ہے, تو اس کو دور کرنے کے لیے آپ نے اسی طریقے سے 1 گلاس پانی لینا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر یہ اسپغول دانہ ہے, آپ نے اسپغول چھلکا دیکھا ہوگا, یہ اسپغول دانہ ہے, براؤن کلر کا ہوتا ہے, بالکل ایزی ہے, پرچون کی دکان پہ بھی مل جاتی ہے, پنساری سے بھی مل جاتی ہے. یہ تخم بلنگا ہے, جسے تخم ملنگا بھی کہتے ہیں. یہ تو بیسٹ ہے سر, یہ بھی 1 چائے والی چمچ ایسے ملا لیں آپ ان کو, اور تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیں تاکہ یہ پھول جائے. ذائقے کے طور پہ کوئی بھی لال مشروب بھی ڈال سکتے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے گڑ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ, کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن ڈائبٹک پیشنٹ جو ہے وہ لال مشروب نہ ڈالے, گڑ بھی نہ ڈالے. اچھا, میں نے وہ آپ نے جو پہلے انگریڈینٹ ڈالا, کون سا؟ اسپغول دانہ. اسپغول کا میں نے پہلی بار سنا ہے, کہ ورنہ تو لال مشروب میں اور یہ تخم ملنگا, یہ ثابت اسپغول ہے, یہ بھی تخم ملنگا کی طرح ہی ہوتا ہے. اچھا, اور ایک اسپغول چھلکا ہوتا ہے جسے اسپغول بھوسی کہتے ہیں, وائٹ کلر کی, وہ اسی کے اوپر سے اترتی ہے. تو یہ دونوں 1-1 چمچ اس طرح, یہ تیزابیت کو دور کرتی ہے, ایسیڈیٹی کو دور کرتی ہے, ہاتھ پاؤں کی جلن کو دور کرتی ہے, گرمی کی شدت کم فیل ہوگی آپ کو. اور دوسرا یہ ہے کہ منہ کا ذائقہ جو کڑوا فیل ہوتا ہے, یہ اس کو بھی ٹھیک کرے گی, اور لو بی پی کو بھی صحیح. اور اس کو اوور نائٹ رکھیں یا رات کو رکھیں, صبح پی لیں, یا دن کو رکھیں, آدھے گھنٹے بعد پی لیں. آدھے گھنٹے میں یہ پھول جاتا ہے نا, پھول جاتا ہے, آدھے گھنٹے بعد پی سکتے ہیں, بالکل پی سکتے ہیں ٹھنڈا کر کے. جی ہاں, اور عام طور پہ آپ گنے کا شربت پئیں, جو سب سے زیادہ بہتر ہے. تو آم کا تو شیک بنا کے پی سکتے ہیں نا, لیکن آم کی تاثیر گرم ہوتی ہے, گنے کا شربت جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے. لیکن وہ شوگر کانٹینٹ زیادہ نہیں ہوتا اس کے اندر, وہ نہیں, شوگر کے پیشنٹ نہ کریں نا. شوگر کے پیشنٹ 4-5 دانے اناب لے لیں, اناب 1 گلاس پانی میں بھگو دیں اور صبح نہار منہ چھان کے پی لیں. ایک تو بلڈ پیوریفائی بھی ہوگا, اور ساتھ میں یہ شوگر کے مریض کے لیے بھی بہترین ہوگا. اچھا, میں آپ سے ایک چیز جاننا چاہتا ہوں, گنے کا جوس ظاہر سے بہت صحت افزا ہے اور بہت اچھی چیز ہے, لیکن وہ ہم گھر میں تو بنا نہیں سکتے کیونکہ گھر میں مشین ہوتی نہیں ہے. اب جو باہر سے ملتا ہے وہ نہ گنا صاف کرتے ہیں, ایسے ہی ڈال دیتے ہیں مشین میں, برف گندی, مکھیاں اوپر منڈلا رہی ہوتی ہیں, پھر کیسے گنے کا جوس بنائیں گھر؟ دیکھیں, آج کل تو چھوٹے چھوٹے سے گلینڈرز آئے ہوئے ہیں. اچھا, آپ اس میں بھی بنا سکتے ہیں, گھر پہ بھی بن سکتا ہے, یہ بہت ایزی ہو گیا ہر چیز. بلینڈر ختم ہو جائے گا. نہیں, چھوٹے چھوٹے سے آئے ہوئے ہوتے ہیں, اس کا گنے کے شربت کے لیے آئے ہوتے ہیں, کہ آپ خود گھر پہ بیٹھ کے بنائیے. تو بہت ایزی ہو گیا. آپ گنے کو اس طرح چھیل کے اس کے 2 ٹکڑے کر کے آپ ڈالتے ہیں, بیچ میں سے چیز لگا. چھیلنا کتنا مشکل کام. اچھا, مجھے ذرا سا یہ بتائیں, لوگ اس سے بھی تنگ ہیں کہ اس گرمی میں
کھانا کس طرح کا کھائیں, لائٹ فوڈ میں کیا آتا ہے, زیادہ مرچیں کھائیں تو مشکل ہے, گرم کھانا نہیں کھایا جا رہا, ہیوی کھانا مرغن جسے کہتے ہیں وہ نہیں کھایا جا رہا, کیا کھائیں؟ دیکھیں نارمل کھائیں آپ, ٹنڈا, ترئی, لوکی, شلجم, سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں جو سب سے زیادہ بہتر ہے. اگر آپ بھنڈی اور اروی کا استعمال کریں گے وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ اس لیے بہتر ہے کہ وہ آپ کے جوڑوں کے لیے بھی بہت بہتر ہے. گھٹنوں میں جو گیپ آ جاتا ہے, کارٹلیج کم ہو جاتا ہے, یہ اس کو بھی بنانے میں مدد دیتی ہے. بھنڈی کا استعمال کریں جو ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے بھی بہت زیادہ بہتر ہے. صاحب ایک اور چیز بتاؤں گا کہ اکثر لوگوں کو جو نا پسینے کی شدت پلس اسمیل بہت زیادہ فیل ہو رہی ہوتی ہے گرمیوں میں, تو آپ نے جیسے لال پھٹکڑی ہوتی ہے, ایک سفید پھٹکڑی ہوتی ہے, ایک لال کلر کی ہوتی ہے, پنساری سے مل جاتی ہے, اس کا ایک مٹر کے دانے کے برابر اسپرے والے کے گلاب میں ڈال کے پوری باڈی پہ بھی اسپرے کر سکتے ہیں اور فیس پہ بھی آپ اسپرے کریں. یہ آئل پن کو بھی ختم کرتی ہے, جو آئل آ رہا ہوتا ہے چہرے پہ. میں نے پہلی بار سنا ہے کہ آپ کو اگر جہاں سے زیادہ باڈی پارٹ سے اسمیل آ رہی ہے تو آپ وہاں پہ بالکل بالکل لال پھٹکڑی ایک مٹر کے دانے. عوامی میسج ہے کیونکہ اب گرمیوں میں ظاہر ہے لوگوں کو بندہ کیسے کمیونیکیٹ کرے کہ آپ کلیئر بھی کرے گا کیونکہ اس کی پھٹکری میں کلیریفائنگ جو ہے وہ ایجنٹ جی بالکل. یہ آئل اسکن جو آئلی اسکن ہے یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے اور باڈی کی اسمیل کو بھی ختم کرے گی, اور پاؤں پہ جیسے ساکس کی اسمیل ہوتی ہے یہ اس کو بھی ختم کرے گی. روز واٹر تو اٹ سیلف بڑا اچھا ریفریشنگ آپ کو ایفیکٹ دیتا ہے. ایک چیز اس موسم کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا سر درد بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور کمزوری بھی فیل ہوتی ہے, اسٹریس ہائی ہوتا ہے, بعض لوگوں کے اسٹریس کے ساتھ ڈپریشن بھی فیل ہوتا ہے. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے لیونڈر فلاور, اس کا جو کتاب حکمت کے اندر نام ہے استخدوس. اس کی 1 چمچ سوا کپ پانی میں ڈال کے ابال لیں, رات کو ایک ٹائم پی لیا کریں. آپ کو اسٹریس بھی نہیں ہوگا. ملے گا یا پاؤڈر فارم میں ملے گا؟ نہیں یہ پھول ملیں گے آپ کو, پنساری سے مل جاتے ہیں, گرے کلر کے پھول ہوتے ہیں. یہ مائگرین پین کے لیے بھی بہت بہتر ہے. اور گرمی کا نزلہ جی ہاں اس کے لیے کیا بہت تنگ کرتا ہے, گرمی کا نزلہ ہلا دیتا ہے انسان کو. جن لوگوں کو بہتا ہوا نزلہ ہو یا گلے میں گر رہا ہو, گلا خراب ہو جاتا ہو, بخار فیل ہوتا ہو, تو ایسی صورت کے اندر 7 پتے پودینہ کے لیں, 4 عدد لونگ اور 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا سوا کپ پانی میں ڈال کے ابال لیں. کہوا بن گیا, 1 کپ صبح 1 کپ شام, صرف 3 دن پی لیں. بالکل نزلہ, زکام, کھانسی, سینہ یہ سب صاف ہو جائے گا. 8 نہیں لے سکتے پودینے کے پتے, 7 ہی لینے. 8 لے لیں, 6 لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آمیزش آ جاتی ہے اس میں. زبردست, تھینک یو ویری مچ حکیم صاحب. اچھا ایک لاسٹ چیز بتانا چاہوں گا. آپ لوگ چاول ابالتے ہیں, اس کی پانی کو پھینک دیتے ہیں, وہ بڑے کام کا ہوتا ہے. آپ ہاتھ پہ سوتی کپڑا لپیٹ کے کاٹن کا ایسے آپ اپنے چہرے پہ رب کریں اسے, آپ 1 منٹ روزانہ کریں, آپ کا چہرہ صاف ہو جائے گا. اس میں نمک بھی ڈلا ہوتا ہے؟ نہیں بغیر نمک والا. چلیں جی, کیا بہت شکریہ حکیم صاحب, اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ہیو یو آن دی شو. سب سے بیسٹ آج کی یہی تھی, ارکے گلاب میں آپ ریڈ کلر کی جو پھٹکری جو مٹر کے سائز کا ہوتی ہے دانہ وہ ڈالیں اور آپ اس کو اسپرے کریں, اسمیل بھی نہیں آئے گی آپ کے پاس سے اور آپ کا چہرہ بھی ریفریش. استخدوس بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کہ لیونڈر نام یاد ہو گیا. حاضر ہوں گے بریک کے بعد, اسٹے دیئر ود اس. ویلکم بیک جناب. اور یہاں پر ایک اپڈیٹ ہے جو کہ آتی آپ کو دے دیتے ہیں. کراچی سے اپڈیٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ مومن آباد پولیس نے شوہر کے قتل میں ملوث ملزمہ کو گرفتار کر لیا اور ملزمہ نے اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ مل کر موجودہ شوہر حمزہ کو قتل کیا. اب مدعی مقدمہ کے مطابق مقتول کو گھر کے اندر ہاتھ باندھ کر پھندا لگایا تھا. ایس ایس پی ویسٹ طارق مستوئی یہ کہتے ہیں کہ پولیس نے بروقت کارروائی کر کے ملزمہ دعا زوجہ حمزہ کو گرفتار کر لیا. اور ایس ایس پی ویسٹ کے مطابق قتل کا مقدمہ مقتول کے والد ظہور الدین کی مدعیت میں درج کیا گیا. طارق الہی مستوئی نے کہا کہ گرفتار ملزمہ کے ساتھ ملوث دیگر فرار ملزمان کی تلاش جاری ہے. تو یہ تمام تر صورتحال ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں, اس طرح کا کیس, یہ رپورٹ ہوا. اب دیکھتے ہیں جی پولیس اس کی مزید کیا انویسٹیگیشن کرتی ہے, کیا اس سے دیگر شواہد سامنے آتے ہیں اور خاص طور پر جو یہ کارروائی کی گئی ہے اس حوالے سے کیا معلومات حاصل ہوتی ہیں. پھر وہی بات ہے نا کہ اتنی انٹالرنس ہو گئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر, جہاں سے ہم نے بات کا آغاز کیا تھا پچھلے گھنٹے میں بھی, اتنی انٹالرنس ہے کہ ہم کسی کی بات برداشت نہیں کرتے, نہ کسی کا رویہ برداشت کرتے ہیں. بالکل. اچھا کچھ اور اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ. اب میں یہ سوچ رہا صدف دا ادر ڈے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف بڑھتا جا رہا ہے. اتنی عدم برداشت تو ہے اس معاشرے میں, بٹ یہ جو وائلنس ہے اگینسٹ ویمن یہ رکنے کا نام نہیں لے رہی. ہر دن ہم کوئی دل خراش واقعہ دیکھتے ہیں. اب یہ واقعہ جو رپورٹ ہوا یہ جھنگ میں ہوا. فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی, فرسٹ ایئر کی طالبہ, چھوٹی بچی اغوا ہوئی,
اس کے بعد اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اور وہ جب زندگی کی بازی ہار گئی، جب وہ اس کو پھر ہسپتال لایا گیا، جو CCTV فوٹیج جو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے اتنی دل خراش ہے. 3 لڑکے انہوں نے اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی، اور اس کے بعد اس کو ہاسپٹل میں لاوارثوں کی طرح چھوڑ کر چلے گئے. یہ اگر آپ اپنے سامنے یہ منظر دیکھ سکتے ہیں، نہیں دیکھے جاتے یہ مناظر، نہیں دیکھے جاتے. بچی پڑھ رہی تھی، اسٹوڈنٹ ہیں یہ. لڑکوں کے بارے میں یہ پتا چلا ہے. اچھا، پولیس نے جو مرکزی ملزم ہے خلیل الرحمان، اس کے ساتھ 3 ملزمان اور سہولت کار لڑکی کو گرفتار کر لیا ہے. تو جاں بحق ہونے والی لڑکی فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی، جس کے والد نے سیٹلائٹ ٹاؤن تھانے میں 4 جون کو اغوا کا مقدمہ درج کرایا تھا. سوچیں ماں باپ پہ کیا گزر رہی ہوگی. اور لڑکی کی والدہ کو ایک موبائل نمبر سے کال موصول ہوئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ ان کی بیٹی کون سے ہاسپٹل میں، علی احمد خان ہاسپٹل میں داخل ہے. یہ انہیں پھر خبر ملی، اور پھر لڑکی کو چھوڑ کر فرار ہونے والے ملزمان کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی، جس کے بعد یہ سٹوری ہمارے سامنے اس طریقے سے سامنے آئی ہے. اس کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا، اور واقعے میں استعمال ہونے والی گاڑی بھی پولیس نے تحویل میں لے لی. اور یہ اتنے درندہ مطلب ان کو تو جانور بھی نہیں کہا جا سکتا. یہ دن دہاڑے بلا خوف و خطر 3 لڑکے آتے ہیں گاڑی میں، اور سب کو پتہ ہے آج کل ہر جگہ کیمراز ہیں، CCTVs ہیں، کوئی ڈر نہیں. ایک نے تو ماسک لگایا ہوا تھا، 2 نے تو ماسک نہیں لگایا ہوا تھا. اور یہ آتے ہیں، یہ لڑکی کو رکھتے ہیں ویل چیئر کے اوپر، اور اس کو ہاسپٹل کے اندر تک چھوڑ کے آتے ہیں، اور کوئی ڈر ہی نہیں ان کو. اور اس کے بعد واپس چلے جاتے ہیں آرام سے گاڑی میں بیٹھ کے، اور پھر جا کے ماں کو کال کرتے ہیں لڑکی کی کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ فلاں فلاں اسپتال میں ہے، اور دوران علاج وہ بچی جو ہے وہ دم توڑ بچی اب اس دنیا میں نہیں رہی ہے. ایک فرسٹ ایئر کی طالبہ، کیا ہی اس کی ایج ہوگی، اور ماں باپ پہ کیا گزرے گی. اس کے بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں. ہمارے نمائندے مصعب فاروق ہمارے ساتھ ہیں. مصعب، ذرا بتائیے گا، یہ جو اصل سٹوری یہی ہے، لڑکی اب اس دنیا میں نہیں رہی ہے، اب یہ کیس کیا رخ اختیار کرے گا؟ اب تک پولیس نے مزید کیا انویسٹیگیشن کی ہے؟ جی فہم، اس میں اور صرف اس معاملے کے اندر جو اب تک پولیس نے تفتیش کی ہے، اس میں یہی چیز سامنے آئی ہے کہ اس بچی کو جو ہے بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے. اور اس کے بعد جیسے ہی یہ تینوں جو ملزمان تھے اس کو وہاں پر چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گئے، اور انہوں نے یہاں سے جو ہے اس ضلع سے بھی اس وقت باہر نکل گئے تھے. یہ تو بعد میں ہسپتال والوں نے اس کی والدہ کو کال کی، اور انہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. انہوں نے پولیس کو کال کی، نجی ہاسپٹل نے اس معاملے کو پھر سنبھالا، اور انہوں نے اس کے گھر والوں کو بھی بتایا کہ یہ معاملہ اس طرف جا رہا ہے، آپ اپنی بچی کو آ کر یہاں سے جو ہے وہ لے لیں. اس کے بعد پولیس نے اس کو وہاں سے DHQ ہسپتال شفٹ کیا، اس کے والدین کو بلایا، وہاں پر اس کو علاج کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن بچی کا جو بلڈ پریشر بالکل ڈاؤن ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ سے اس کی وہ جان بر نہ ہو سکی، اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور ملزمان جو تھے وہ وہاں سے بڑے آرام سے نکل گئے، اور ان میں سے کچھ ملزمان نے کچھ عرصہ ایک سابق MPA کے پاس پناہ بھی لی ہے، جس نے پھر ان کو جو ہے وہ پولیس کے حوالے کیا. نہیں تو یہ ملزمان ہیں کیا، کرتے کیا ہیں، کون ہیں، کیا شناخت ہے ان کی؟ یہ ملزمان طالب علم ہیں، یہ بھی اسکول کالجز کے اسی ایج کے بچے ہیں. یہ کوئی بڑے گینگ کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو اصل چیز سامنے آ رہی ہے کہ ایک منشیات فروش گینگ بھی جو ہے وہ اس کی بیک کے اوپر جو اپنی تعلیمی اداروں کے اندر بچوں کو انڈکٹ کرتا ہے، وہاں پر بچے داخل کرواتا ہے، اور اس کے ذریعے وہاں پر جو ہے اس طرح کا نیٹ ورک چلاتے ہیں. ان لائنوں کے اوپر بھی پولیس کام کر رہی ہے، اور اسی لیے کچھ بچی، ایک لڑکی کو جو پکڑا گیا ہے، اس سے مزید اس طرح کی جو معلومات حاصل ہوئی ہیں کہ اس طرح کا جو نیٹ ورک ہے وہ جتنے اچھے اور معروف تعلیمی ادارے ہیں اس کے اندر منشیات کا ایک نیٹ ورک چلاتے ہیں. یہ مسئلہ میں جاننا چاہوں گا، مرکزی ملزم تو فرار ہیں، مفرور ہو چکے ہیں، لیکن ابھی آپ نے ذکر کیا کہ سابق MPA کے پاس وہ پناہ لیتے رہے. کن سابق MPA کے پاس پناہ لی انہوں نے؟ یہ خالد سرگانہ نے ان کو بیسیکلی 2 ملزمان کو پیش کیا تھا کہ تاکہ ان کو CCD جو ہے وہ ان کا مرڈر نہ کر دے اور ان کو مارا نہ جائے. اس حوالے سے جو ہے وہ ملزمان نے وہاں پر جا کے پہلے یہ رکے تھے، اس کے بعد انہوں نے اسے پیش کیا ہے، اور اس کے بعد اب تک پولیس نے ان کو تھانے کے اندر یہ ہیں. کیوں گئے مصعب؟ ان کا کیا سارے کیس سینیریو سے لینا دینا ہے؟ ان کا بیسیکلی تو کوئی لینا دینا نہیں تھا، یہ اپنی جان بچانے کے لیے جیسے خوف تھا CCD جو ہے وہ نہ کچھ کر دے، اور اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو گرفتار کر کے رینڈملی کوئی کسی MPA کے پاس تو نہیں جا سکتا، کسی کے پاس بھی جا سکتے تھے، انہی کے پاس کیوں گئے؟ ان کا ریلیشن تھا آپس میں، اور وہ چونکہ ایک معروف، یہ بھی ایک معروف فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، لڑکی کی بھی فیملی جو ہے وہ بڑی معروف ہے، ذمہ دار فیملی ہے، اور یہاں پر ان کے اچھا خاصا اثر و رسوخ ہے.
تو فیملیز دونوں ہی اسٹرانگ ہیں، اور اس حوالے سے یہاں پر جو ہے وہ دونوں فیملیز جو ہیں اس وقت اپنا زور لگا رہی ہیں کہ کس طرح سے معاملہ جو ہے وہ آگے جائے اور پولیس جو ہے اس معاملے کو کسی حتمی نتیجے تک پہنچائے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مصعب، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، اور پولیس کسی نہ کسی حتمی نتیجے تک پہنچائے اس معاملے کو. وزیر اعلیٰ پنجاب ان ایشوز کو لے کے بڑا سخت موقف رکھتے ہیں. وہ کہتی میری سرخ لکیر ہے خواتین اور بچے. خواتین کے حوالے سے ہم نے دیکھا جتنی سخت قانون سازی اور جو قانون آلریڈی موجود ایگزسٹ کرتے ہیں ان پر عمل درآمد جس طرح سے وہ کرواتی ہیں، آئی ہوپ کہ اس کے بھی وہ نوٹس لیں گی اور اس معاملے کو بھی منطقی انجام تک پہنچایا جائے. یہاں پہ لیکن چھوٹی سی بریک، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیر ود اس. بات کریں گے جی فیفا ورلڈ کپ کی. فیفا فیور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے، اور اب تو ظاہر ہے جب بھی کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے اسپورٹس کا، خاص طور پہ ورلڈ کپ جیسے ایونٹ ہو، تو اس کے آفیشیل سانگ بھی آ جاتے ہیں. تو فیل اٹ ان دا واٹر یہ آفیشیل سانگ جو ہے فیفا کی جانب سے ریلیز کیا گیا ہے. اچھا، اینتھم میں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی پرفارمنس بھی دکھائی گئی ہے. گلوکار ڈانسر نورا فتحی کی پرفارمنس ہے، فرانسیسی سنگر بیج ڈریم بھی اس میں جلوہ گر ہیں. تو کچھ طرح آپ کو جھلکیاں دکھا رہی ہیں. اچھا، زبردست آپ بیٹ اور بڑی اچھی وائب ہے گانے کی. اس کے لیرکس کچھ اس طرح سے کہ the world is changed, I feel it in the water, I feel it in the earth, I smell it in the air. تو یہ زبردست لیرکس ہیں. اب کانٹیکسٹ آیا نا اس کا، مطلب اس میں کلائمیٹ چینج اور ویدر ساری چیزیں ریلیٹیبل ہے، اور اچھی بات ہے. ایک میسج ضرور جانا چاہیے ان چیزوں سے. اچھا، کراچی میں ان دنوں ہم دیکھ رہے ہیں دو چیزیں سب سے زیادہ زیر بحث ہیں. یونیورسٹی روڈ کی بات نہیں کر رہی ہیں، سڑکوں کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں بات کر رہی ہوں ایک تو موسم کی. گرم موسم سے لوگ بہت تنگ ہیں. ہم حال احوال پوچھنے کے بعد کہتے ہیں جی بہت گرمی ہے. ہر کوئی شخص آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آئے گا. دوسرا جی فیفا ورلڈ کپ کا بخار کراچی میں. آر یو سرپرائز؟ تو جی عالمی میلے کا جنون ہر طرف بڑھنے لگا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ برازیل کے متوالوں نے بھی اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں. اور کیوں کراچی میں یہ فیور ہے، ذرا اس حوالے سے ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے علی حسن. ملیر کا صدی گوٹ فیفا ورلڈ کپ کے قریب آتے ہی رنگ و نور کا منظر پیش کرنے لگا. ہر طرف فٹ بال کے چرچے، کہیں ارجنٹینا کے جھنڈے لہرا رہے ہیں تو کہیں برازیل کے رنگ چھائے ہوئے. پرتگال کے چاہنے والے بھی ہیں بہت زیادہ. یہاں کا جوش و خروش دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ فیفا ورلڈ کپ کا میلہ شاید اسی گوٹ میں سجنے والا ہے. دفاعی چیمپئن ارجنٹائن کا کپتان میسی ہو یا پھر جرسی نمبر 7 کا سپر سٹار کرسٹیانو رونالڈو، نیمار جونیئر اور امباپے کے بھی دیواروں میں بنے شاہکار فن مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہیں. رونالڈو دیکھیں اسٹار پلیئر ہے، اور اپنی پرتگال کی ٹیم بھی اچھی ہے، مڈ فیلڈ اچھا ہے. بہت سی تیاری کی ہے. مطلب ہم نے اپنے سوشل میڈیا کے طور پہ بھی کی ہے، اپنے گھر کو بھی سجایا ہے، اپنے گلیوں کو بھی سجایا ہے. میرا فیوریٹ پلیئر ہے نیمار جونیئر، اس پر تو مجھے 100% مطلب اس پر یقین ہے کہ انشاءاللہ اس بار جو ہماری برازیل تو ون ہی کرے گی. محدود وسائل کے باوجود یہ علاقہ ورلڈ کپ کے بعد ہی صحیح خوشیوں کا اپنا جہاں آباد کر چکا ہے. بڑی اسکرین ہے جو ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد کی جانب سے ہمیں یقین دہی کرائی گئی ہے. ورلڈ کپ کی ابتدائی تقریب رنگا رنگ ہوگا، ریلیاں ہوں گی اور ایک عید جیسا سما ہوگا. فٹ بال گیم کے متوالوں کا ایک ہی دعویٰ ہے، دعائیں پاکستان میں ہوں گی اور جیت 7 سمندر پار ان کی ٹیم کو ملے گی. فیفا ورلڈ کپ کا میدان 7 سمندر پار سجنے کے قریب تر ہے، لیکن ان میدانوں کی دھڑکن اس شہر میں سنائی دے رہی ہے. کیمرہ مین محسن شبیر کے ساتھ علی حسن، ARY نیوز کراچی. اسی وجہ سے لیاری کو کہا جاتا ہے منی برازیل. اور لیاری میں جو رونقیں لگی ہوئی ہیں بھائی، جو رنگ ہے، ہر دیوار پہ آپ کو کہیں پہ امباپے بنا نظر آئے گا، کہیں پہ رونالڈو ہے، میسی ہے، نیمار ہے. زبردست ماحول ہے اس وقت لیاری کا. بہت اچھی بات ہے. رونالڈو کے تو بہت سارے فینس ہیں. اوہ یس، اگریڈ. تو یہ تھی اپڈیٹس، لیکن یہاں پر ہمارا پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا بہت سارا خاص طور پہ اس گرمی میں خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.